जी, आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने क्लास का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक़्त सूरह निसा पर पहुँच चुके हैं और आप में से वो लोग जो हमारे साथ नए शामिल हो रहे हैं, तो उन लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारी जो सूरह फ़ातिहा से आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से स्टार्ट लें और जो ज़ूम की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप हमारे पुराने लेक्चर्स को देखकर वहाँ से भी आप प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा दरस कुरान की प्लेलिस्ट जो है वो भी आपके पास मौजूद है और मिसबाहुल कुरान की मैंने प्लेलिस्ट वो भी बना दी है। और इसके अलावा जो मोहम्मद अली बलोच साहब ग्रामर का आसान ग्रामर कोर्स करवा रहे हैं, उसकी भी एक प्लेलिस्ट मौजूद है। तो इन तमाम प्लेलिस्ट से आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। और साथ-साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह दौरा कुरान का जो है उसका एहतमाम कर रहे हैं, तो उसको भी आप ज़रूर उससे फ़ायदा उठाइएगा। तो हम आज के अपने सबक का आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपको मालूम है कि जिस तरह से पिछले रुकू में हम लोगों ने जो शरीयत के बाब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें आपने कुछ आयात जो हैं उनको देखा कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से उसमें अपने अहकामात दिए और साथ ही साथ जो है हम अल्लाह ताला जो है एक फैमिली यूनिट को जिस तरह से प्रिवेंट कर रहे हैं और फैमिली को जो है वो सेव किया जा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से, जिसमें हमने खास तौर पे देखा कि अल्लाह ताला ने अम, ये बात जो है वो बताई कि हमें चोरी छुपे आशनाइयाँ जो हैं उनको ममनू करार दिया गया है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने आप यहाँ पे इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा कि अल्लाह ताला ने अपने तमाम अहकामात में जो बात हमें बताई थी, कुछ वरासत के अहकामात जो हैं, उनको हमने देखा था। उसके बारे में हम काफ़ी डिस्कशन जो है वो कर चुके हैं और आज के लेक्चर के आखिर में मेरे पास क्वेश्चन आया था नासिख़ और मनसूख़ का, तो मैं उसमें मैंने अपनी बहन ने एक सवाल किया था, तो मैं उसका जवाब तो उनको मैंने भेज दिया था, लेकिन मैं आप लोगों के साथ भी उसके बारे में थोड़ी-सी बातचीत शेयर कर लूँगा, क्योंकि पिछली एक आयत जो रुकू में थी, तो उस हवाले से ये सवाल था। तो आज के अगर हम सबक को देखें, तो बेसिकली वो पिछली ही कंटिन्यूटी जो है, वो चल रही है कि अब अल्लाह ताला जो है, वो डायरेक्टली कुछ अहकामात जो हैं एक फैमिली को प्रिवेंट करने के हवाले से अब अल्लाह ताला ने देना शुरू किए हैं। तो आज की आयत हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु, मर्द, कव्वामून, हाकिम हैं, निगरान हैं, अला पर अन्निसाई, औरतों पर, बिमा, इसलिए कि फद्दला, फ़ज़ीलत दी अल्लाह, अल्लाह ने बादहुम, इनमें से बाज़ को, अला पर, बाज़िन, बाज़ पर, व बिमा, और इसलिए कि अनफ़क़ू, उन्होंने खर्च किए, मिन से अम्वालिहिम, अपने माल, फ़स्सालिहातु, फ़स्सालिहातु, पस नेकूकार औरतें, कानितातुन, ताबे फरमान, हाफ़िज़ातुन, निगहबानी करने वालियाँ, हिफ़ाज़त करने वालियाँ, लिल गैबी, इसके अक्सर तराजिम में जो मायने लिए गए हैं वो पीछे के हैं, पीठ पीछे के, लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा अगर मायने जो है अगर हम इसको इस तरह से देख लें कि वो राज़ों की हिफ़ाज़त करने वाली हैं। बिमा, इससे जो हाफ़िज़ल्लाहु, हिफ़ाज़त की अल्लाह ने, वल्लाती, वल्लाती, और वो जो तख़ाफ़ूना, तुम डरते हो, नुशूज़हुन्ना, उनकी बदख़ोई से, फ़ाइज़ुहुन्ना, बस उनको समझाओ, वहजुरुहुन्ना, और उनको तन्हा छोड़ दो, फ़िल मदाजिइ, ख्वाबगाहों में, वदरिबुहुन्ना, और उनको मारो, फ़इन, बस अगर अतानाकुम, वो तुम्हारा कहा माने, फ़ला, बस नहीं तबगूना, तो ना तलाश करो, अलैहिन्ना, इन पर, सबीला, कोई राह, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है, अलियन, सबसे आला, कबीरा, सबसे बड़ा। इस आयत के हवाले से अब कुछ बातें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसमें बहुत सारी हिकमतें जो हैं वो अल्लाह ताला ने बयान की हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने, जैसे मैंने आपको बताया था, हमने जब पिछले रुकू को हमने पढ़ा था, तो उसमें अल्लाह ताला ने हमें कुछ तौबा के कवानीन जो हैं वो बताए थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान को ये भी बता दिया था कि देखो तुम लोग जो हो वो कोई भी माल बातिल तरीके से वो इस्तेमाल ना करो। और उसके बाद अल्लाह ताला ने बड़े गुनाहों से बचने की तरकीब दी थी और ये कहा था कि छोटे गुनाह जो हैं उनको माफ़ कर दिया जाएगा। और उसके बाद अब अल्लाह ताला ने ये बताया था कि जो तुम्हारे लिए जो तुम्हें वरासत है उसको जो है उसके लिए कुछ अहकामात जो हैं उनको अल्लाह ताला ने दिया था। और अब अल्लाह ताला जो है वो एक मर्द को कव्वाम के वर्ड से जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इस बात में एक बात ये ज़हन में रखिएगा कि अर्रजालु के मर्द कव्वामूना, हाकिम निगरान है, अला पर निसाई, औरतों पर, बिमा, उसके सबब जो फद्दलल्लाहु, फजीलत दी अल्लाह ने, बादहुम, उनमें से बाज़ को, अला पर, बाज़िन, बाज़ के, व बिमा, और इसलिए कि अनफकू, उन्होंने खर्च की हैं, मिन अम्वालिहिम, अपने माल। अब इस बात में जो बात ज़हन-नशीन रखने वाली है वो ये है कि हमारे माशरे में बाज़ औक़ात इस आयत के हवाले से कुछ लोग ये बात कोट करते हैं कि जी मर्द जो है वो सुपीरियर है और मर्द जो है उसको अल्लाह ताला ने कव्वाम बनाया है। और हमने पिछले रुकू में भी इन बातों को डिस्कस किया था और मैंने आपको ये बताया था कि अल्लाह ताला ने, हमने जब पिछली आयत में देखा था तो अल्लाह ताला ने कहा था कि देखो
ہم نے ولا تتمنوا ما فضل اللہ من بہ بعضکم علی بعض، کہ اور تم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ آرزو نہ کرے کچھ کسی فضیلت کی جو ایک دوسرے کے اوپر دی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کچھ فضیلتیں دی ہیں اور عورتوں کو بھی کچھ فضیلتیں دی ہیں، یعنی کہ جس کی ہم نے ایکسپلینیشن میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ اگر ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں تو مرد جو ہے وہ اس کے اندر کچھ یوں سمجھ لیں کہ باہر کے جو مسائل ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، ان کو فیس کرنے کے لیے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ یہ بات دیکھیے گا کہ عورتیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا، جیسے ایک ماں کا درجہ جب دیا تو اس کے اندر ایک نرمی موجود ہے. ماں کے اندر جو ہے وہ بہت ساری اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی کوالٹیز دی ہیں جو مرد کے اندر یا ایک بیوی کے اندر ایک ایسی کوالٹیز موجود ہیں کہ اگر ہم گھر کو دیکھتے ہیں تو گھر چلانے کے لیے شاید عورت ہی وہ واحد ہستی ہے کہ جو ایک گھر چلانے کے لیے بہترین کردار ادا کر سکتی ہے. جن گھروں میں اگر عورتیں نہیں ہوتی ہیں تو اکثر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ان گھروں کے اندر ان گھروں کے حالات جو ہیں وہ مطلب ان کی مینجمنٹ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہم نے ایک فیملی یونٹ کی بات کر رہے ہیں پوری سورہ نساء میں، اور اسٹارٹ سے ہی اب اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے حوالے سے ایک مرد اور عورت کے حوالے سے جو ڈسکشن ہوئی تھی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک فیملی یونٹ یعنی کہ ایک فیملی کو، ایک خاندان کو ایک ادارے کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا، اور یہ بہت ہی قیمتی ادارہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جس کی بنیادیں بہت ہی مضبوط جن گھرانوں کی ہوتی ہیں، جن فیملیوں کی، تو ان کی آگے پوری کی پوری نسلیں جو ہیں وہ بہت بہتر انداز میں پروان چڑھتی ہیں. کیونکہ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں جب آتا ہے تو وہ ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہوتا ہے، ایون وہ اپنے ہاتھ سے پانی تک جو ہے وہ نہیں پی سکتا، اور اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ اس کو تعلیم، تربیت، نگہداشت، نشوونما، اس کے لیے اس کو ماں اور باپ کی شفقت چاہیے، ماں کی محبت چاہیے اس کو. ماں کی تمام ماں باپ مل کر ان بچوں کو پرورش کرتے ہیں. اور اس کی آپ مثال اسی طریقے سے لے لیں کہ جیسے اگر ہم ایک کسی بھی ریاست کی بات کرتے ہیں کہ دنیا میں تمام، ہم دنیا میں اگر دیکھیں گے تو ہر جگہ پر یہ انسان کی زندگی میں ایک لازم و ملزوم چیز ہے کہ انسان جب رہتا ہے تو ایک ریاست کی صورت میں رہتا ہے. اور آج اس پوری دنیا میں تمام دنیا جو ہے وہ مختلف ریاستوں کے اندر جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور اس ریاست کے لیے پھر ایک حکمران جو ہے وہ چنا جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک گھرانے کو، ایک گھر کو ایک ریاست کا نام دیا ہے یا ایک ریاست کے طور پہ پیش کیا ہے، تو اس کا بھی ایک حکمران جو ہے وہ ہونا چاہیے، اس کا بھی ایک جو ہے سربراہ ہونا چاہیے، جس کے پاس پاور آف اٹارنی جو ہے وہ ہونی چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے گھر میں، ظاہر بات ہے کہ میاں اور بیوی دو لوگ جو ہیں ان کا وہ شامل ہیں دونوں، یعنی کہ میں نے آپ کو جس طرح سے پچھلے کلاس میں بتایا تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں یہ ایک گاڑی کے، ان کے دو جیسے پہیے ہوتے ہیں، ان کو مثال دی جاتی ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں. تو اس باہر کی تمام ذمہ داریاں اٹھاتا ہے. اور اس میں اب اللہ تعالیٰ نے جب گھر کو، فیملی کو ایک ریاست یا ایک خاندان کا ادارہ جو ہے وہ جب بنایا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ الرجال قوامون، کہ اس میں مرد جو ہوں گے ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ قوام ہیں، یعنی کہ ان کے پاس وہ گھر میں جو فائنل اتھارٹی ہوگی وہ مرد ہوگا. اور اس کے بعد ساتھ ہی یہ نہیں ہے کہ اس میں عورتوں کی کوئی، اس میں کوئی کمتری کر دی گئی، بلکہ کہا الن نسائی، کیونکہ اس معاملے میں، سربراہی کے معاملے میں، جو مرد کے پاس کوالٹیز ہیں وہ سب سے زیادہ بہترین کوالٹیز ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو بہتر انداز میں لے کے چل سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الن نسائی بما فضل اللہ، کہ فضیلت دی بعدہم، یعنی کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز میں کوئی کمی ہے، بلکہ فضیلت دونوں کے پاس موجود ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بہت ساری فضیلتیں عورتوں کے پاس ہیں جو مردوں کے پاس نہیں ہیں، اور اس میں یہ جو مرد کو قوام کا درجہ دیا گیا، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ باز پر بیمار، اس لیے کہ انفقوا من اموالہم، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال، یعنی کہ جو معاش کی ذمہ داری ہے وہ مرد کے اوپر ڈالی گئی ہے. گھر کی تمام جو معاش کی ذمہ داری ہوگی وہ عورت کے سر پہ نہیں ہوگی بلکہ مرد کے سر پہ ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی اب اسی آیت میں آگے جو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بیان شروع کیا ہے، وہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فس صالحات، پس نیکوکار عورتیں، یعنی کہ جب ایک فیملی کا ادارہ قائم ہو گیا، اب اس فیملی میں جو سب سے پورا گھرانہ، جو ایک بہترین گھرانہ بنے گا، اس میں جو عورتیں ہوں وہ فس صالحات، پس نیکوکار عورتیں، قانتات، تابع فرمان، یعنی کہ جو فرما بردار بیویاں ہوں، حافظات، اور نگہبانی کرنے والیاں، یعنی کہ ظاہری بات ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والیاں، للغیبی. اچھا، اب اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ورڈ ہے للغیبی، اس کے لیے یعنی کہ ایک تو معنی یہ کہ جی پیٹھ پیچھے جو ہے وہ حفاظت کرنے والی ہیں، لیکن اس کے زیادہ جو قرینہ قیاس جو معنی لیے جا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. اگر ہم میاں بیوی کے حوالے سے دیکھیں تو بیوی کو اللہ تعالیٰ نے، اور میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس کی مثال دے کر بیان کیا تھا، اور میاں اور بیوی کے درمیان بہت سارے اللہ تعالیٰ ان کے ایسے ایسے ہر چیز میں راز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں کہ اگر یہ بیویاں جو ہیں وہ آپ کے رازوں کو افشا کر دیں تو پھر آپ کا شاید معاشرے میں جینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے. اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ کو ایسے ازواج مل جائیں کہ جو آپ
کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں، جو آپ کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوں، جو آپ کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوں، جو آپ کی تمام باتوں کی، آپ کی تمام پلاننگز کی حفاظت کرنے والی ہوں، اور اس کے بعد وہ ان رازوں کو کبھی کسی کے سامنے جو ہے وہ افشا نہ کریں، بما اس سے جو حافظ اللہ، حفاظت کی اللہ نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام جو ایک فیملی ہو اس میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس فیملی کو بھی اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے. واللاتی، اور وہ جو تخافون تم ڈرتے ہو نشوزہن، کہ ان کی کوئی بدخوئی سے، فائزوہن. اب جب فیملی میں انسان جب رہتا ہے تو بعض اوقات ہم سب کو معلوم ہے کہ ایون ریاستوں میں بھی بعض اوقات کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اختلافات جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں جب دو لوگ ہوتے ہیں، یا جو مثال دی جاتی ہے کہ جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، کھڑک جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب اگر کہیں پر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ جہاں پر کہیں کوئی جھگڑے کی کوئی نوبت پیش آ جائے، تو فائزو ہننا، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ ان کو سمجھانا ہے. یعنی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے چاہتے یہ ہیں کہ ایک فیملی یونٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو، زیادہ سے زیادہ وہ آگے بڑھے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَاحْجُرُوهُنَّ، اور ان کو تنہا چھوڑ دو، فی المضاجع، خوابگاہوں میں. یعنی کہ جب کوئی ایسے کانفلکٹس آ جائیں کہ جو حد سے ہی بڑھ جائیں، تو اگلا اسٹیپ یہ کرو کہ ان کو تنہا چھوڑ دو، اور ان کو کمروں میں، ان کے گھر کے اندر جو ہے ان کے ساتھ کچھ آئسولیشن کا جو ہے ماحول کریٹ کر دیا جائے، تاکہ کچھ وقت ملے، اور اس وقت کے ساتھ جو ہے یہ معاملات جو ہیں وہ سلجھ جائیں. اور اگر ایسا بھی نہ ہو تو اس کے بعد اگلا اسٹیپ کیا ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو مارو. اب اس کا یہ مطلب بعض اوقات قطعی طور پہ نہیں ہے کہ مارنے کے احکامات جو ہیں، کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام روایات سے ہمیں جو باتیں پتہ چلتی ہیں، ان روایات سے ہم کو اس بات کا واضح پتہ چلتا ہے کہ اگر مارنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی تکلیف دینے کی نیت سے مارنا ہو. یعنی کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بعض اوقات باپ جو ہے وہ بچوں کو تنبیہ کرتا ہے، یا باپ جو ہے وہ بچوں کو پیٹ دیتا ہے، اور اس میں کہیں پر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ اس میں ان کو کوئی اذیت دی جائے، بلکہ بعض اوقات یہ اذیت جو ہے ان کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے. تو اگر کہیں پر کوئی ایسے معاملات آ جائیں، اور اس میں یہاں تک بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیں فرمودات ملتے ہیں کہ ان کو چہرے پر جو ہے وہ ان کو نہ مارا جائے. اور اگر ان کو کوئی مطلب اصل مقصد یہ ہے کہ اس فیملی یونٹ کو پروان چڑھانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے، جس کے لیے اسٹیپس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں. اور ہمیں قرآن پاک میں یہ بھی پتہ چلتے ہیں کہ جب کچھ اور اختلافات آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو ہو وہ اپنے فیملی میں سے کچھ بڑوں کو بیچ میں سے معاون بنا لو، ان کو جج بنا لو، یا ان کو بڑوں کو بیچ میں انوالو کر لیا جائے. اور ہم سورہ بقرہ میں اس بات کو بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب فیملی یونٹ کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر آخری نوبت جو ہے وہ پھر طلاق کی صورت میں آتی ہے. اور طلاق بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ 3 ماہ کا ٹائم جو ہے وہ عورت عدت کی آپ کے گھر میں گزارے گی. اور اس دوران اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ آئسولیشن ہوگی اور آپ اگر اسے رجوع کر لیتے ہیں تو آپ کو دوبارہ سے موقع مل جائے گا اس گھر کو دوبارہ سے بسانے کا. اور ہم اس وقت یہ بھی ڈسکس کر چکے تھے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں 3 طلاق کا کانسیپٹ ایک ساتھ دینے کا ہے، تو یہ اصل میں قرآن کی بالکل منافی ہے، قرآن کے خلاف ہے. اور آپ ان تمام پرانی ویڈیوز کو دیکھ کر اس ڈیٹیل کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَإِن، پس اگر اطعناکم، وہ تمہارا کہا مانے یعنی اطاعت کریں، فلا تبغوا، تو نہ تلاش کرو، علیہن، ان پر، سبیلا، کوئی راہ. یعنی کہ اگر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ان میں اچھائیاں جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. ان میں جو اگر کوئی ایسی ہمیں بات موجود ہے تو ہمیں اس بات کو نظر انداز کر کے ان کی اچھائیوں کی طرف جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. اور ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے علی، سب سے اعلیٰ، کبیرہ، سب سے بڑا. وَإِن، اور اگر تم ڈرو، شقاق، ضد سے، اس بینہما، ان کے درمیان، فبعثوا، تو مقرر کر دو، حکما، ایک منصف، من اہلہ، ان کی اہل خاندان سے، یعنی کہ اہل سے، ان کے رشتہ داروں میں سے، وہ حکما، اور ایک منصف، من اہلہا، عورت کے خاندان سے. یعنی کہ اگر اس گھر میں تم سمجھتے ہو کہ اس گھر کو بچایا جا سکتا ہے اور آپس میں کانفلکٹس جو ہیں وہ میاں بیوی کے درمیان نہیں ختم ہو رہی ہیں، تو اب آپ کو اللہ تعالیٰ ایک حکمت طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ ایک شخصیت لڑکی کے خاندان سے لیں، اور ایک شخصیت جو ہے وہ آپ مرد کے خاندان سے لیں، اور ان کو جو ہے وہ معاملہ سپرد کیا جائے. ان، اگر یرید، دونوں چاہیں گے، اصلاح کی یا صلح کرنے کی، یوفق کی، موافقت کر دے گا اللہ بینہما، ان دونوں میں. یعنی کہ اصل چیز کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اگر چاہیں گے اپنے گھر کو، اپنے فیملی یونٹ کو بسانے کی. میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں یہ بات بتائی تھی کہ شیطان جو ہے، جو اس کے چیلے جتنے بھی کارنامے سر انجام دے کر آتے ہیں، تو ان میں سے وہ شخص جو کسی گھر کو توڑتا ہے اور وہ آ کر اب شیطان کو بتاتا ہے کہ میں نے فلانے گھر کو جو ہے میاں بیوی میں دوری ڈلوا دیا، تو شیطان اٹھ کر ان کا استقبال کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ تم اصل میں کام کر کے آئے ہو. کیونکہ اس کے لیے پھر بہت آسان ہو جاتا ہے ان لوگوں کو ٹریپ کرنا، یا ان بچوں کو جو
اس قسم کے ماحول میں پرورش پاتے ہیں کہ جہاں پہ فیملی میں کانفلکٹس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ، کیونکہ اس نے تو قسم کھائی ہے کہ میں نے ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ دوزخ میں لے کے جانا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس گھر کے فیملی یونٹ کو ہر ممکن کوشش کر کے جو ہے وہ بچایا جائے. ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے علیمن، بڑا چاہنے والا اور خبیر، بڑا جاننے والا، علم رکھنے والا، خبیرہ، اور بہت ہی باخبر ہے. وعبد اللہ، اور تم عبادت کرو اللہ کی، ولا، اور نہ تشرکو، اور نہ تم شریک کرو بھی اس کے ساتھ، شیئن کچھ بھی، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احسانا اچھا سلوک کرو. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر، ہم سورہ بقرہ میں اس کو دیکھ چکے ہیں، ہم سورہ آل عمران میں اس کو دیکھ چکے ہیں، ہم آگے سورہ بنی اسرائیل میں اس کو دیکھیں گے کہ بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دے رہے ہیں. والدین جو ہے اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد جو ہے وہ والدین، یعنی کہ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے، جس کو قرآن پاک جگہ جگہ بار بار اس بات کو کرتا ہے. اور ہماری جو اولادیں ہیں ان کو اس بات کا تعلیم دینی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ نیک اور صالح اولاد بنے، وہ جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار بنے. تقویٰ کیسے آئے گا؟ کہ جب وہ قرآن پاک کو پڑھیں گے، قرآن پاک کو سمجھیں گے، اور اس کے بعد والدین جو ہے ان کے ساتھ احسان کا مطلب، یعنی کہ جس طرح سے سورہ بنی اسرائیل میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ والدین کے لیے کہتے ہیں کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو تم ان کو مطلب اف تک نہ کہو. یہ ہماری اردو کا اف نہیں ہے. آپ یہ یعنی کہ جو ہم ایک حقارت کے ساتھ بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں وہ اف بولتے ہیں کہ یہ تو بس بوڑھے ہو گئے، یا ان کا تو کام ہی بولنا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا، اس کو بھی قرآن پاک میں ڈسکس کیا، اور کہا کہ یہ جو ہے یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے، اور تعلیم دی کہ والدین جو ہے وہ تمہارے لیے، ان کے ہمیں قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ والدین کے بارے میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جیسے والدین ماں کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ جنت ہے، والد کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، اور اس کے لیے تعلیم دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. کہ ایک دفعہ ایک صحابی جو ہے وہ حضور پاک کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کہ میرے باپ نے میرے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی، مجھے کوئی میرے پر ایسا معاملہ نہیں کیا، اور وہ آج میرے سے میرا مال جو ہے وہ مانگتا ہے، یا مجھے جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے مال میں مطلب ڈیمانڈ کرتا ہے. تو اس پہ اس کا میں آپ کو روایت کا مفہوم بتا رہا ہوں. تو اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو کہا کہ تمہارے مال کا تم سے زیادہ تمہارے باپ کا حق ہے، کیونکہ تم آج اس دنیا میں اپنے باپ کی وجہ سے ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں جس طرح سے شرک کے بعد والدین کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دینی چاہیے کہ ان کو پتا ہو کہ کس طرح سے والدین جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے رویہ ہونی چاہیے، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ محبت کا، اجز انکساری کا، کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اصل میں ہمارے خالق ہیں، اور وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا شکر کا رویہ رکھیں، ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ عاجزی کا رویہ رکھیں. تو اس دنیا میں لانے کا سبب جو ہے والدین بنے ہیں. جس طرح سے انہوں نے ان کو بچپن میں پال پوس کے بڑا کیا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی پوری جو اسکیم ہے وہ اسی طریقے کے اوپر بیس کر رہی ہے، کیونکہ اگر والدین یہ کردار ادا نہ کرتے، اور والدین جو ہے وہ بچوں کی تعلیم، تربیت اور ان کی پرورش نہ کرتے، تو آج اس طرح سے معاشرہ جو ہے وہ پروان نہ چڑھتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وبی ذل قربا، اور قرابت داروں سے، والیتامہ، اور یتیموں، والمساکین، اور محتاج، جو مسکین ہیں، محتاج ہیں، ان کے ساتھ، والجاری، اور ہمسائے، وذل قربا، اور قرابت دار، والجار جنوبی، والجاری، اور اجنبی ہمسائے. یعنی کہ کچھ تو ہمسائے وہ ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو وقتی طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ، مثال کے طور پہ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب وہ آپ کے ساتھ وہ اجنبی ہمسائے قسم کے بن گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس صاحب الجنبی، اور پاس بیٹھنے والے، ہم مجلس، یعنی کہ جو آپ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاس بیٹھنے والے جو آپ کے لوگ ہیں، وہ اپنے سبیل، اور مسافر، وما، اور جو ملکت ایمانکم، تمہاری ملک میں تمہارے کنیز یا غلام ہیں، جو تمہارے داہنے ہاتھ، یعنی کہ تمہاری جو کنیزیں یا غلام تمہارے موجود ہیں، ان سب کے ساتھ جو ہے. یعنی کہ اب ہم آپ اس آیت کو اگر میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ شریک نہ کرو کسی کو، اور اچھا سلوک کرو ماں باپ سے، اور قرابت داروں سے، اور یتیموں سے، اور محتاجوں سے، اور قرابت والے ہمسائے سے، اور اجنبی ہمسائے سے، اور پاس بیٹھنے والے ہم مجلس سے، اور مسافر سے، اور جو تمہارے ملک ہوں، یعنی کہ کنیز یا غلام ہو، ان کے ساتھ. ان اللہ، بے شک اللہ، لا نہیں یحبو، دوست نہیں رکھتا، من، جو کانا ہو، مختالن فخورا، اترانے والا اور بڑھ مارنے والا. کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعلیم کے لیے اس وقت یہاں پہ بیان کی ہے کہ دیکھو یہ وہ لوگ جو ہیں، جب انسان ان رویوں کے اندر آتا ہے، انسان کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹ لیا ایک فیملی یونٹ کو سیف رکھنے کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو
اللہ کے ساتھ سب سے پہلے تو شرک نہ کرنا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین, رشتہ دار, آپ کے یتیم, مسکین اور ہمسائے اور وہ تمام لوگ بھی جو آپ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے آپ کی ایفیلیشن میں ہیں, جیسے آپ کے کلاس فیلوز ہو سکتے ہیں, آپ کے کولیگز ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ کا رویہ جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اترانے والے اور فخر کرنے والے اور بڑکے مارنے والوں کو پسند نہیں کرتے. قرآن پاک میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں کہ مجھ کو عاجزی پسند ہے. یہ عاجزی کیا چیز ہے کہ انسان جو ہے اگر سوچے کہ آج انسان وقتی طور پہ اگر تھوڑی سی دیر کے لیے سوچ لے کہ آپ جب ایک چھوٹے سے بالکل 6 ماہ کے بچے تھے تو آپ کے پاس کوئی طاقت, کوئی کچھ بھی نہیں تھا, آپ کہیں سے کوئی مطلب استطاعت نہیں رکھتے تھے, لیکن اگر آج آپ کے پاس جوانی ہے, طاقت ہے, صحت ہے, آپ بڑے ہو چکے ہیں, تو اس پہ آپ کو اترانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بالکل ایک ایسا موقع دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی زندگیوں کو یوں سمجھ لیں کہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے. آپ کو جس طرح سے کل سے رمضان کا آغاز ہونے والا ہے, تو آپ کو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہماری زندگی ہے, ہماری پوری کی پوری زندگی بھی ایک روزے کی مانند ہے, کہ جس طرح سے ایک روزہ سارا دن آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ پابندیاں آپ کو بتاتے ہیں, اس کے پابندی کے بعد مغرب کے ٹائم اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نعمتیں ان کی اجازت دے دیتے ہیں جن کی اور نعمتوں کو روکا گیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی فرحت اور پوری رات جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے, یعنی کہ ہم جو ہے وہ ایک نیکیوں کا جو ہمارے لیے یوں سمجھنے کے موسم بہار ہے رمضان, وہ بن جاتا ہے. اور اس حوالے سے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ جو احکامات دے رہے ہیں کہ جس طرح سے آگے رمضان میں ہمیں اپنی کردار کی اور ہر چیز کی ہم نے ٹریننگ کرنی ہے, تو اس پوری ہماری زندگی میں بھی یوں سمجھ لیں کہ یہ ہماری زندگی ایک دن کا روزہ ہے, اور اس ایک روزے کے بعد ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا, اس دنیا سے ہماری آنکھ کھلے گی اور جب نئی زندگی شروع ہوگی, اور جو لوگ جنت میں جائیں گے تو سمجھیں کہ وہ اب تمام کی تمام نعمتیں ہمیشہ کے لیے وہ ان کو ملنا شروع ہو جائیں گی, کہ جہاں نہ کوئی ماضی کا غم ہوگا, نہ کوئی مستقبل, نہ کوئی پچھتاوا ہوگا, اور نہ ہی کوئی مستقبل کا اندیشہ ہوگا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ الذین, وہ لوگ جو یبخلون, بخل کرتے ہیں, ویأمرون, اور حکم کرتے ہیں, الناس, لوگوں کو, بالبخل, بخل کا, و اور یکتمون, چھپاتے ہیں, ما, جو آتاہم اللہ, آتاہم, آتاہم, انہیں دیا اللہ, اللہ نے, من فضل ہی, اپنا فضل, وآتدنا, اور ہم نے تیار کر رکھا ہے, للکافرین, کافروں کے لیے, عذابا, عذاب مہینہ, ذلت والا. اب ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے, آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے مرد کو فضیلت دی ہے گھر میں سربراہ کے طور پہ, کس وجہ سے کہ وہ جو ہے وہ اپنی تمام معاش کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو یبخلون, بخل کرتے ہیں, یأمرون, اور حکم کرتے ہیں, ناس, لوگوں کو, بالبخل. بخیل کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ لوگ اگر فائنینشیل پلاننگ کے ساتھ لائف کو لے کر چلتے ہیں, تھوڑے سے تمام چیزوں کو ان کے مطابق جو ہے وہ دیکھ بھال کر چلتے ہیں, تو اس میں بخیلی اس کو نہیں کہا جاتا, بلکہ بخیلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھ ان کے دوسروں کے بھی حقوق جو ہے وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو, ان کی تمام کے تمام, ان کو ان کے حقوق جو ہیں وہ ان کو منع کر, ان کو ان کے حقوق جو ہیں ان کو نہیں ادا کرتے. اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں, یعنی کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جہاں پہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ انفاق کرنے والا ہو یا کوئی خرچ کرنے والا ہو, تو تاکہ ان کے اوپر نام نہ آئے, تو وہ اس میں ان کو بھی جو ہے وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے, یعنی کہ ہم جس طرح سے اپنے معاشرے میں خاص طور پہ سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں کہ جب ان کو ایک بات برائی کی طرف کوئی ہائی لائٹ کروائی جاتی ہے, تو وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے وہ دوسرے کی طرف جو ہے وہ دوسرے کی غلطیاں بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھو اس نے بھی ایسا کیا, اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا, لیکن وہ اپنی غلطی کو, اپنی اصلاح کی طرف جو ہے وہ کم ہی جاتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پہ ایک بخیل کے حوالے سے یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں, ایک تو پہلے خود بخل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں بخل کرنا, اور اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس چوری کو چھپانا چاہتے ہیں. وہ اور یکتمون, چھپاتے ہیں, ما, جو آتاہم اللہ, انہیں دیا ہے اللہ نے, من فضل ہی, اپنا فضل, واتدنا, اور ہم نے تیار کر رکھا ہے, للکافرین, کافروں کے لیے, عذابا, عذاب مہینہ, ذلت والا. والذین, اور وہ لوگ جو ینفقون, خرچ کرتے ہیں, اموالہم, اپنا مال, ریا, دکھاوے کے لیے, الناس, لوگوں, ولا, اور نہیں, یؤمنون, نہیں ایمان لاتی, باللہ, اللہ پر, ولا, اور نہیں, بالیوم الآخری, آخرت کے دن پر, ومن, اور جو, ومن یکن, اور ومن, اور جو, یکن ہو, الشیطان, الشیطان, لہو, اس کا, قرینا, ساتھی, فساء, تو برا قرینہ ساتھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتے ہیں, یعنی کہ بہت سارے لوگوں کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال کو دکھاوے کے لیے لوگوں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں,
ولا یؤمنون باللہ اللہ پر، ولا اور نہیں بالیوم الآخر آخرت کے دن پر. یعنی کہ ان کو، یعنی کہ آپ کو جس طرح سے میں نے بتایا کہ ہم تو اس دنیا میں وقتی طور پر آئے ہیں، ہمیں ایک آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے. جیسے ایک دن کا روزہ میں نے آپ کو مثال دی ہے، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بچے کی مثال دی کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں جب موجود ہوتا ہے تو اس کو دنیا کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اور جو کچھ دنیا میں نعمتیں ہیں، تو ہماری بھی مثال ایسی ہی ہے کہ جب مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور جنت جیسی نعمتیں ہم کو دی جائیں گی، تو ہماری مثال ایسی ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ موجود ہے. ومن اور جو بھی یکن شیطان، اور ومن اور جس کا ساتھی شیطان ہو، لہو اس کے لیے قرینن ساتھی، تو فسا تو برا قرینہ ساتھی. اسی لیے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے دوست جو ہیں وہ بہت ضروری ہے کہ وہ دوست اچھے دوست ہونے چاہیے، اور جن لوگوں کے دوست شیطان ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہی برے ساتھی ہیں. ہمیں اپنے دوستوں کو چننا چاہیے، ان کے ساتھ جن کے ساتھ ہم نے اپنا وقت گزارنا ہے وہ ایسے ہونے چاہیے جو ہمیں جنت میں لے کے جانے والے ہوں، جو ہمیں برائیوں کی طرف راغب نہ کریں بلکہ اچھائیوں کی طرف راغب کریں. یہی اللہ تعالیٰ، اگر ہمیں اس دنیا میں واقعی اصل کامیابی چاہیے جس کو فوز العظیم کہا گیا ہے، سب سے بڑی کامیابی، تو وہ کامیابی ہمیں انہی طریقوں سے ملے گی. کیونکہ انسان جو ہے وہ بعض اوقات دیکھا دیکھی بہت ساری برائیاں کر لیتا ہے. ہم نے پچھلے رکوع میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا قانون بتا دیا کہ آج ہم زندہ ہیں، اپنی زندگی میں اگر ہم اپنے سچی نیت کے ساتھ گناہوں کی معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر معاف کر دینے کو لازم کیا ہے. اور خالی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے بلکہ معاف کرنے کے ساتھ آپ کے گناہوں کو آپ کی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. یعنی کہ ایک طرف تو گناہ معاف، اور ساتھ ہی ساتھ وہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل، میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا لاسٹ لیکچر میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جیسے اگر ایک شخص جو ہے اس کا مال و اسباب سے بھرا ہوا اونٹ جو ہے اگر کھو جائے، اور وہ کھونے کے بعد ریگستان میں اگر وہ ہو شخص، اور اس کے پاس کوئی کھانے پینے کے لیے چیز نہ ہو، اور اب موت ہی اس کا انتظار کر رہی ہو، اور اس وقت اس کا وہ اونٹ واپس آ جائے، تو اس شخص کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کو اپنے اس بندے کے واپس لوٹنے پہ خوشی ہوتی ہے کہ میں نے جس بندے کو تخلیق کیا، جس کو پیدا کیا، اور وہ شخص جو ہے وہ آج اب توبہ کر کے اپنے رب کے آگے سر بسجود ہو گیا ہے. اس حوالے سے آپ لوگوں کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اب یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس رمضان میں اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق بنا لیں، اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق بنائیں. میں نے اس کے استقبال رمضان کے حوالے سے نیکیوں کا موسم بہار جو میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ میں سے جن لوگوں نے نہیں دیکھی ہے اس کو ضرور دیکھیے، بلکہ بار بار دیکھیے اور لوگوں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں. اس میں قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ رمضان جو ہے وہ ہمارے لیے واقعی اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں ہم اپنے رب کو راضی کس طرح سے کر سکتے ہیں. اور یہ رمضان کے جو پہلا عشرہ ہے اس کے حوالے سے، دوسرے عشرے کے حوالے سے اور تیسرے عشرے کے حوالے سے میں نے جو آپ کو وہاں پہ ایکسپلینیشن کی ہے اس کو ضرور جو ہے وہ آپ سنیے گا. وماذا اور کیا علیہم ان پر، وماذا اور کیا علیہم ان پر، لو اگر آمنو اگر وہ ایمان لاتی باللہ اللہ پر، والیوم اور دن پر، یعنی کہ ان کو کیا نقصان ہوتا اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور یوم الآخر آخرت کے دن پر. وانفقوا اور وہ خرچ کرتے مما اس سے جو رضا ہم انہیں دیا گیا اللہ نے، وکان اور ہے اللہ بہم ان کو علیما خوب جاننے والا ہے. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ پہ جب ہم ایمان لے کر آ جاتے ہیں، آخرت پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں، ہمیں یہ پتا ہے کہ اب ہم آخرت کی تیاری کے لیے یہاں پر ہمیں ایک ایگزام کے لیے بھیجا گیا ہے، تو اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں قرآن پاک میں جگہ جگہ کہ وہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. جیسے ہم نے سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو ساتھ ہی کہا تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا ہے کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کریں. وکان اور ہے اللہ بہم ان کو علیما خوب جاننے والا. ان بے شک اللہ لا نہیں یظلم ظلم نہیں کرے گا، مثقال برابر ذرۃ ذرہ برابر بھی کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ اور اگر تقو ہو حسنۃ کوئی حسنات کوئی نیکی، یضاعفھا اس کو وہ کئی گنا کر دیتا ہے، وَيُؤْتِ اور دیتا ہے من لدنہ اپنے پاس سے اجر ثواب عظیمہ بہت بڑا. کہ جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا، ہم نے پیچھے جب ہم قرآن پاک میرے خیال میں سورہ آل عمران میں جو آیت سورہ بقرہ میں ہم نے میرے خیال میں تیسرا پارا تھا، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کئی گنا جو ہے وہ آپ کو مطلب 700 گنا سے بھی زیادہ جو ہے وہ آپ کی جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جناب سے اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس کی وہاں پہ کافی ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن جو ہے وہ کی تھی. فکیفا پھر کیسا، اذا جب، فکیفا پھر کیا یا پھر کیسا، اذا جب جئنا ہم لائیں گے، وَإِن تَقُوا اور اگر ہو حسناتن کوئی نیکی، یضاعفھا اس کو کئی گنا کرتا ہے، وَیُؤْتِ اور دیتا ہے من لدنہ اپنے پاس سے اجرا عظیما ثواب بڑا. فکیفا تو کیسا، اذا جب جئنا ہم بلائیں گے، من سے کل امت ہر امت سے بھی شہید ایک گواہ،
वजिअना और बुलाएंगे बिका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अला पर हाउलाई इनके शहीदन गवाह के तौर पे। आपको मैंने बताया था कि सूरा निसा और सूरा माहिदा जो है वो आपस में जोड़ा जोड़ा है, जैसे सूरा बकरा और सूरा आल इमरान जो है वो जोड़ा जोड़ा है। सूरा माहिदा के इख्तिताम पे जब हम पहुंचेंगे तो वहां पे एक बहुत ही एक अल्लाह ताला जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो एक कम्युनिकेशन जो है वो वहाँ पे आई है, जिसमें अल्लाह ताला हजरत ईसा से कुछ सवालात करेंगे, हजरत ईसा जो है वो जवाबात देंगे, उनको हम वहाँ पे जाके देख लेंगे और उसमें वो किस तरह से जवाब देंगे वो बहुत ही पुरहिकमत आयात हैं, उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे सूरा निसा में जिस तरह से वहाँ पे हजरत ईसा को की गवाही उनकी कौम के हवाले से उनके हवाले से अल्लाह ताला लेंगे, तो यहाँ पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी कौम के हवाले से जो है वो गवाही ली जाएगी। और हजरत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा से एक रवायत है कि उन्होंने एक दफ़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब इस आयत के बारे में पूछा, सवाल किया, तो हुजूर पाक की आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने कहा कि हाँ, ये वक्त आएगा कि मैं किस तरीके से, अब जाहिर बात है उनका अपना खानदान कुरैश और इन सब लोगों के हवाले से उनको जब गवाही देनी पड़ेगी, तो उस पर वो बहुत ज्यादा मतलब यूं समझ लें कि वो दुखी थे कि अल्लाह ताला जो है वो क़यामत के दिन हमें अल्लाह ताला ने उन यानी कि अल्लाह ताला जो है वो उन पैगंबरों से, तमाम पैगंबरों से उनकी उम्मत के हवाले से जब गवाही मांगेंगे, तो हमारे जो उन गुनाह उम्मत में हो रही हैं, तो जाहिर बात है वहां पे कोई भी पैगंबर जो है वो कोई ऐसी बात नहीं कर सकते। और ये बात हम बार बार देख चुके हैं कि हमने जिस तरह से आयतल कुर्सी में देखा था कि अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कि अल्लाह के पास जो है वो कौन है जो किसी की सिफारिश कर सकता है या कौन है, यानी कि वहां पे वो मामला होगा कि कोई किसी की जो है वो सिफारिश नहीं कर सकेगा इल्ला बिइज़्निही, सवाए अल्लाह के इज़्न के, अल्लाह के हुक्म के। और अल्लाह ताला जो है वो इज़्न, हमने उसको वहां पे बहुत डिटेल में इस चीज को डिस्कस किया था और जगह जगह पे कुरान पाक में भी हम शफात के कानून को हम डिस्कस करते रहते हैं। तो इन तमाम चीजों को हमें जहन में रखना चाहिए और हमें तैयार रहना चाहिए कि, और ये दुआ करनी चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे लिए वहां पे गवाही दें तो हम उनके उनके फॉलोअर्स में से हों, हम उनके तमाम, हम जो है उनके मुकर्रब लोगों में शामिल हों। अल्लाह ताला जो है वो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत जो है वो क़यामत के दिन और जन्नत में नसीब फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिए दुरूद पाक जरूर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्ली अलैहि। यौमइज़िन, इस दिन, यवद्दु, आरज़ू करेंगे, अल्लज़ीना, वो लोग जो कफर, उन्होंने कुफर किया, वासु, और नाफरमानी की, और रसूला, के रसूल, लऊ, काश, तुसव्वा, कि काश बराबर कर दी जाए, बिहिम, उन पर, अर्दु, जमीन, वला, और ना यक्तमूना, छुपाएंगे, अल्लाह अल्लाह हदीसन, कोई बात, यानी कि उस वक्त, यौमइज़िन, उस दिन, यवद्दु, आरजू करेंगे, अल्लज़ीना कफरू, वो लोग जो कुफार थे या जिन्होंने इनकार किया था, कि वासु, और नाफरमानी किया, रसूल ने, लऊ तुसव्वा, कि काश बराबर कर दी जाए, बिहिम, उन पर, अर्दु, जमीन, कि उनको मिट्टी में दबाकर जमीन में बराबर कर दिया जाए। और उस वो जो है अल्लाह उनसे ना छुपा सकेंगे कोई भी बात, यानी कि उस दिन वो उनकी हर चीज जो है वो खुलकर एक एक बात जो है कुफार की सामने आ जाएगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ पे हमारे आज की आयत जो है उनकी तकमील होती है। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मैं आपके साथ एक दो बातें और शेयर करना चाहूँगा। और मेरे पास एक बहन का क्वेश्चन आया था नासिख़ व मनसूख़ के हवाले से। तो हम आपको याद होगा कि जो हमारा पिछला सबक था उसमें जब यह आयत आई थी कि वलिकुल्लि जालना मवालिया, और हर एक के लिए हमने मुकर्रर किया मवाली वारिस, मिम्मा, इससे जो तरा का छोड़ मरे, अल वालिदानी, वालिदैन, वल अक़रबून, और क़राबात, वल्लज़ीना, और वो लोग जो अक़दत बन चुका है ईमानुकुम, तुम्हारा ऐत, फ़ातुहुम, तो उनको दे दो, नसीबहुम, उनका हिस्सा। मैंने उस हवाले से, एक बहन ने कहा था कि ये वो आयत है जो नासिख़ व मनसूख़ है, तो मुझसे सवाल किया गया कि ये नासिख़ व मनसूख़ का जो मायने है वो क्या है। मैंने आपको बताया था कि बेसिकली मैं आपको भी थोड़ा सा दोबारा से इस पे बात करना चाहूँगा। नासिख़ और मनसूख़, एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये किताब जो है ये एक ज़िंदा किताब है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये किताब जो है ये 23 साल में नाज़िल हुई तकरीबन। और उसमें मुख्तलिफ औकात पे मुख्तलिफ अहकामात जो हैं वो आते रहे। अगर हम कुरान पाक में देखते हैं कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि जब ये आयत जो है ये आई थी और उसमें अल्लाह ताला ने, यानी कि अगर कुछ लोगों ने कोई अहद पहले से किए हुए थे वरासत के हवाले से किसी के साथ, तो उस पर अल्लाह ताला ने उस वक्त के लोगों को ये बात कही कि वो अब उस अपने अहद को पूरा करें। लेकिन इसके बाद जब अल्लाह ताला ने, हम पीछे तमाम जो वरासत के हिस्से हैं वो हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें जब ये हिस्से
آ گئے. اب تمام قیامت تک اللہ تعالیٰ نے وراثت کے لیے یہی جو ہے وہ قانون جو ہے وہ دے دیا. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کچھ آیات جو ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے یا وہ منسوخ ہو چکی ہیں. وہ قرآن پاک کا حصہ ہیں. وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اگر آپ مثال دیکھیں کہ ہم ایک مقام پہ جیسے قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں معلوم ہے کہ مدینہ میں منافقین بھی موجود تھے. منافقین جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ایذا اور تکلیف پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ تو ان سب کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات اس میں نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اب تم لوگ جو ہو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے جو ہے وہ اگر ملنا چاہتے ہو تو پہلے جو ہے وہ کچھ صدقہ کرو گے اور اس کے بعد جو ہے وہ تم ملو گے. اور اسی طرح سے ان کو مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے. تو اور بعد میں کچھ جو غریب صحابہ تھے جو مطلب ان کو بڑا یہ بات گراں گزری کہ جی یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مطلب ایک کہ صدقہ کرو گے اور ہم تو اپنے پیغمبر ہمارے ہم ان سے وہ ظاہری بات ہے ان سے بہت ساری چیزیں وہ دین سیکھ رہے تھے. مختلف سوالات وہ ان سے کرنا چاہتے تھے. کچھ بعض اوقات ایسے ہوتے تھے جو وہ اکیلے میں کرنا چاہتے تھے. تو اس پر جب اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کر کے ایک بات کی تعلیم دے دی تو ساتھ ہی اسی مقام پہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اگلی آیت میں کہا کہ اب تم جو ہے جیسے ملتے تھے ویسے مل سکتے ہو. یعنی کہ اس بات کو ایک تعلیم دینے کے لیے احکام دیا اور بعد میں اس کو ختم کر دیا. اسی طرح سے قرآن پاک میں ایک تعلیم دینے کے لیے بھی جیسے ہم اگلے رکوع میں ایک آیت پڑھیں گے اگلی کلاس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جب تم نماز میں نشے کی حالت میں ہو تم اس کے قریب نہ جاؤ. اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے نشے کو بالکل حرام قرار دے دیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہاں پہ جو اس وقت کا جو معاشرہ تھا ظاہری بات ہے کہ وہ ایک مختلف ان کے اندر جو ہے وہ شراب رچ بس چکی تھی. فوری طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ حکمت بھی سکھائی کہ دیکھو جب کسی کو اصلاح کرنی ہو تو ایسا نہیں ہے کہ فوراً اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایلیگیشن لگا دی جائیں بلکہ ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ان چیزوں کو ختم کیا جائے. اسی طرح سے ناسخ منسوخ کے حوالے سے اگر آپ یہ دیکھیں جب ہم نے سورہ بقرہ میں روزے کی آیات کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ روزے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ ہم نے رمضان کے روزے تم پر ایسے ہی فرض کیے کہ جیسے تم سے پہلے کی امتوں پر روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے. تو اس سے پہلے جو امتیں تھیں وہ یا اس سے پہلے کے جو لوگ تھے جو روزے رکھ رہے تھے وہ اس طرح سے روزے نہیں رکھتے تھے کہ رمضان کے 30 روزے اور صبح فجر سے لے کے مغرب تک کے ٹائم کے. یہ پہلی بار مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ جو ہے مطلب اڈاپٹ ہوا. اور اس وقت اب ان لوگوں کو وہ جو عادت تھی کچھ لوگ اس طرح سے رکھتے آ رہے تھے تو اس وقت شروع میں ایک احکام دیا کہ اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو کوئی تکلیف ہے کوئی پرابلم ہے تو تم جو ہو وہ اس روزے کی جگہ پہ کوئی فدیہ دے دو. تو بعد میں اس احکام کو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اور کہا کہ اب تم نے اگر روزہ نہیں رکھ سکو گے تو اس کی قضا ہی رکھو گے یعنی کہ روزے کی جگہ پہ روزہ ہی رکھو گے. تو اس طرح سے قرآن پاک کو جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ آسانیاں ہو جائیں گی. تو صدق اللہ العظیم. میں اس کو انمیوٹ کر رہا ہوں. آپ میں سے اگر کسی کے کوئی کویسچنز ہوں تو آپ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے ہینڈ جو ہے ان کو بھی ریز کر دیں اگر جنہوں نے سبق جو ہے وہ سنانا ہے. جی پلیز. جی اگر کوئی کویسچن ہے تو پوچھ لیجیے پلیز. جی آل رائٹ. میرے خیال میں کویسچن کوئی نہیں آپ لوگوں کا. جی آل رائٹ. آپ پھر شروع سے پڑھ لیں احمد آئی ڈی سے. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے جالو مرد قوامون قوام ہے النسائی عورتوں پہ بیما بوجہ اس کے بدلہ فضیلت دی اللہ نے بعدہم ان کے بعض کو اللہ بعض پر بیما اور بوجہ اس کے انفقو وہ خرچ کرتے ہیں من اموالہم اپنے مالوں کو اپنے مال میں سے. فصالحاتو اور نیک بیویاں قانتاتن جو فرما بردار ہیں حافظاتن حفاظت کرتے ہیں للغیبی غائبانہ بیما بوجہ اس کے حفاظت کی ان کی اللہ نے. واللاتی اور وہ عورتیں تخافونا تمہیں ڈرو نشوزہ ہونا ان کی سرکشی کا فیضو ہونا بس نصیحت کرو انہیں واجر ہونا اور الگ کر دو انہیں المداجی بستروں میں وضربو ہونا اور مارو انہیں پین پیر اگر اطانکم و اطاعت کریں تمہاری بات و لانی تب وہ تم تلاش کرو علیہن ان پر سبیلا کوئی راستہ. ان اللہ بے شک اللہ آنا ہے علین بلندی والا کبیرہ بہت بڑی. وَإِنْ اور اگر خف تم ڈرو تم شکاکا اختلاف سے بینہما ان دونوں کے درمیان فبسو بس مقرر کر دو حکمن ایک منصف من اہلی ہی مرد کے گھر والوں میں سے وحکمن اور ایک منصف من اہلیہ اور اس عورت کے گھر والوں میں سے. این یرودو اور اگر وہ چاہیں اصلاحاً کرنا وہ دونوں اصلاحاً کرنا چاہیں یوفقی تو موافقت کر دے گا اللہ بینہما ان دونوں کے درمیان. بہت علم والا خبیرہ اور خوب خبر رکھنے والا. وعبدو اور عبادت کرو اللہ کی اور لان نہیں تشرکو تم شریک ٹھہراؤ بھی ساتھ اس کے شیئن کچھ بھی. وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسان کرو. وبذی القربیٰ اور قرابت داروں کے ساتھ. والیتامیٰ اور یتیموں کے ساتھ. والمساکین اور مساکین
کے ساتھ والجاری اور پڑوسی ذی القربہ جو قرابت دار ہو، والجاری اور پڑوسی الجنوبی اجنبی و صاحبی اور ساتھی بالجنبی پہلو کے وابن سبیل اور مسافر وا اور ماں جو ملکت مالک ہوئے ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں یحب پسند کرتا من اسے جو کانا ہو مختالن خود پسند فخورا فخر کرنے والا. ماشاء اللہ، الذین جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. آگے سسٹر نسرین آپ پڑھ لیں پلیز. مائک آپ کا بند ہے، مائک کھول دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین، وہ لوگ جو یبخلونا، جو بخیل ہوتے ہیں، ویامرونا، اور جو حکم دیتے ہیں ناسی لوگوں کو، بالبخلی کنجوسی کا، ویکتمونا، اور جو چھپاتے ہیں ما جو آتاہم اللہ، عطا کیا انہیں اللہ نے، من فضلہ ہی اپنے فضل سے، وآتدنا، اور ہم نے تیار کیا ہوا ہے للکافرین، ایسے کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، درد رسوا کن عذاب. والذین، اور وہ لوگ جو ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، رعاء الناس، لوگوں کو دکھا، ایمان لاتے باللہ، اللہ پر، ولا، اور نہ بالیوم الآخر، اور نہ وہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ومن یکن الشیطان، اور وہ یکن الشیطان، اور وہ جو شیطان، لہو، ان کے، قرینن، ساتھی ہوتے ہیں، فسا قرینہ، بہت برا ساتھی، اور اور وہ شیطان ہو جاتا ہے ان کا ساتھی، بہت برا ساتھی. وما ذا علیہم، اور وہ نہیں، وما ذا، اور وہ علیہم، اور جو وما ذا علیہم لو آمنو، ہاں، اور وہ جو علیہم، ان پر ہے، لو، چاہتے ہیں، آمنو، ایمان لانا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر، وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے ہیں، سب، مما، اس سے جو رزقا، رزق دیا، ہم اللہ، اللہ نے انہیں، وکان اللہ، اور اللہ ہے، بہم، علیمن، ان سب سے، ان سب کو جاننے والا. ان اللہ، اور بے شک اللہ، لا، نہیں، یظلم، ظلم کرنے والا ہے، مثقال ذراتین، ایک ذرے کے برابر بھی. وان تقوا، اور اگر تقوا ہو، حسنتن، کوئی اچھائی یا نیکی، یضاعفھا، تو وہ دگنا کر دیتا ہے، ویؤتی، اور وہ دیتا ہے، من لدنہ، اپنی طرف سے، اجرن، اجر، عظیمن، بہت بڑا. فکیفا، پھر کیسا، اذا، جب، جئنا، ہم لائیں گے، من کلی، ہر سے، امتن، ہر امت سے، شہیدن، گواہ، وجینا، اور پھر کیسا، بیکا، جب ہم لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، علا، پر، ہاؤلائی، ان سب پر، شہیدن، گواہ. یومئذ، اس دن، یود الذین، وہ لوگ چاہیں گے یا وہ لوگ خواہش کریں گے، کفارو، جن سب نے کفر کیا، وآسا، وہ رسولہ، اور جن سب نے رسول کی نافرمانی کی، لو، کاش، تو سوا، برابر ہو جائے، بہم، ان کے لیے، بہم الارض، ان کے لیے زمین، ولا، اور نہ، یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ ان سے کوئی بات نہیں چھپائے گا. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے. ہاں سسٹر جی، یہاں پہ بات کا کمپلیٹ ہو گیا. اچھا، شکریہ. اور آپ نے آخری جو معذہ بات جو ہے کی نا نا یہاں پہ اللہ جو سے، معذرت سگن بھائی، جی جی میں نے کہا یہ معذہ جو ہماری بہن نے ترجمہ کیا، معذہ یا جو کے معنوں میں نہیں ہے، سوال ہے کیا کے معنوں. اچھا اگر یوں کہا جائے جی، کیا اچھا، ہوا، کیا نقصان ہوگا، مطلب اپنی طرف سے مترادف لفظ لگا کر کیا کے معنوں میں. اور یہ جو آپ نے بالکل لاسٹ آئی تھی نا کہ ولا یکتمون اللہ، اور وہ اللہ سے نہ چھپا سکیں گے حدیثاً کوئی بات. اچھا، اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کے شکریہ. اللہ ان سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے، وہ لوگ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے. جی حمدہ آنٹی، جی، آپ شروع سے پڑھیں. اچھا سگن بھائی، ایک لفظ اور بھی ہے، تھوڑا سا پچھلے ہماری جو جی بہن نے پڑھا، کیونکہ جی روانی میں مجھے پھر مناسب نہیں لگتا کہ میں منقطع کروں. اوکے. انفقو جو ہے نا، یہ لفظ ماضی کا صیغہ ہے، تو اس میں ترجمہ یوں کرنا چاہیے، خرچ کیے، خرچ کرتا ہے نہیں، خرچ کیے. جی، جزاک اللہ خیر. جزاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال، مرد، قوامون، سب حاکم ہیں، علی النساء، اللہ پر، نساء، عورتوں پر، بما، اس وجہ سے جو، فضل اللہ، فضیلت دی اللہ نے، بعضہم، ان کے بعض کو، علی بعض،
बास पर वबीमा और इस वजह से जो अनफकू उन सब ने खर्च किया मिन अमवालिहिम अपने मिन अमवालिहिम अपने मालों से फस्सालिहातु बस नेक औरतें कानितातुन फरमाबरदार होती हैं हाफिजातुन हिफाजत करने वाली होती हैं लिल गैबी ली में गैबी अदब मौजूदगी में या जी, वो मैंने जो आपको याद कराया था कि आपने गैब के लिए बेहतर है बताया ना राजों कि की हिफाजत। राजों की हिफाजत करने वाली जी, राजों की हिफाजत करने वाली हाँ ये दोनों मैंने बताए हैं बिल्कुल सही है। बीमा वो जो या इस वजह से जो हाफिज अल्लाह हिफाजत की अल्लाह ने उनकी वल्लती और जो यानी वो औरतें जो तखफूना तुम सब डरते हो नशूजा हुन्ना उनकी उनकी सरकशी से फाइजू हुन्ना उन्हें फा तो तुम सब समझाओ उन्हें वाह जुरू हुन्ना उन्हें और तुम सब छोड़ दो उन्हें यानी तन्हा फिल माजा जी खाबगाहों में या बिस्तरों में वतरिबू हुन्ना और तुम सब मारो उन्हें इन फिर अगर आता ना कुम अतायत करने लगी वो तुम्हारी फला तब हूँ तो ना तुम सब तलाश करो फा तो ला ना तुम सब तलाश करो अलहिन्ना हिन्ना जमा मुअन्नस की लामत है अलहिन्ना उन पर अलह पर हुन्ना उन सबीला रास्ता यानी ज्यादती का इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है अलियन बुलंद व बाला कबीरा बहुत बड़ा व इन और अगर हिफ तुम्हें हिफ डर हो शिका का इख्तलाफ का बैनिहिमा बैनी दरमियान हिमा उन दोनों के फब असू तो तुम सब मुकर्रर कर दो फा तो मुकर्रर कर दो सब सब तो तुम सब मुकर्रर कर दो हाकमन एक मुनसिफ मिन अहलिही ही मुजक्कर की लामत है यानी उसके खानदान से हाकमन और एक मुनसिफ मिन अहलिहा इस बीवी के खानदान से मिन से इन अगर युरीदा वो दोनों चाहेंगे वो दोनों चाहेंगे इस्लाह तो युवफ़िकल्लाह यू का तर्जमा कोई नहीं है तो हम कहेंगे कि अल्लाह ताला मुवाफ़क़त पैदा करेगा बैना दरमियान हुमा उन दोनों के दरमियान इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना है अलीमन खूब इल्म वाला कबीरा खूब खबरदार व अबदू और तुम सब इबादत करो अल्लाह ताला की व और तुशरिकू ला ना तुम सब शरीक बनाओ बी के साथ ही उसके साथ शैअन किसी को व और बिल वालिदैनी एहसानन और वालिदैन के साथ एहसान उसने सलूक करना यानी एहसान वो होता है जो हक से बढ़कर दिया जाए और उम्दगी किसका मामला करना वालिदैन के साथ नरमी का मामला करना और बिजिल कुर्बा भी के साथ जिल कुर्बा कराबत वाले के साथ वल यतामा और यतीमों के साथ वल मसाकीनी और मिस्कीन वो होते हैं जिनकी जिंदगी रुक गई हो वो ताजी और फकर की वजह से उनको मिस्कीन कहते हैं वल जारी और हमसाया जिल कुर्बा कराबत वाला या रिश्तेदार वल जारी और हमसाया अल जुनूबी अजनबी वसाहिबी और साथी बिल जुनूबी पहलू का यानी पहलू में बैठने वाला क्लास का साथी भी दफ्तर का साथी हो सकता है इस तरह जो साथ बैठे वबनी सबीली और मुसाफिर जरी सब के साथ व माँ और जिसके मालिक बने हैं ऐमानुकुम तुम्हारे दानी हाथ वाले इन्ना बेशक अल्लाह ताला ला युहिब्बु ला नहीं यू वो हिब्बु पसंद करता मन इससे जो काना हो मुख्तालन मगरूर फखूरा फखर करने वाला चलिए जज़ाकल्लाह आंटी।
آگے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے، اور آگے سسٹر رفعت آپ پڑھ لیں، رفعت ممتاز. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین، وہ لوگ جو یدخلون بخل کرتے ہیں، ویامرون اور حکم دیتے ہیں، الناس لوگوں کو، بالبخلی بخل کا، ویکتمون اور یکتمون وہ چھپاتے ہیں، ماں اسے جو، آتاہم اللہ دیا اللہ نے ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، وآتدنا اور ہم نے تیار کیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، مہینہ رسوا کرنے والا، والذین اور وہ جو، ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، ریا الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا اور نہیں، یؤمنون ایمان وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، ولا اور نہ، بالیوم الآخر آخرت کے دن پر، ومن اور جو کہ، یکن وہ ہو، الشیطان شیطان، لہو اس کا، قرینن ساتھی، فساء تو وہ برا ساتھی، قرینن ساتھی، وماذا اور کیا ہے، علیہم ان پر، لو اگر، آمنو وہ سب ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وانفقوا اور وہ خرچ کرتے ہیں، مما اس سے جو، رزقہم رزق دیا ہم نے ان کو، اللہ اللہ نے، وکانا اور ہے، اللہ اللہ بہم ان کو، علیمن خوب جاننے والا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا نہیں، یظلم وہ ظلم کرتا، مثقال ذرۃ ذرہ برابر بھی، وان اور اگر، تکو ہو حسنتن کوئی نیکی، یضاعفھا وہ اسے دگنا کرتا ہے، یؤتی اور وہ دیتا ہے، من لدنہ اپنی طرف سے، اجرن اجر، عظیمہ بہت بڑا، کیفا پھر کیا ہوگا، حال، اذا جب، جئنا ہم لائیں گے، من کل امتن ہر امت سے، بشہیدن ایک گواہ، وجئنا اور ہم لائیں گے، بکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، علی ہؤلاء ان پر، شہیدن بطور گواہ، یومئذ اس دن، یود وہ چاہیں گے، الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا، وعصوا اور نافرمانی کی، الرسول رسول کی، لو کاش، تسوا برابر کر دی جائے، بہم ان پر، الارض زمین یعنی زمین میں دفن کر دینا، ولا اور نہیں، یکتمون وہ سب چھپائیں گے، اللہ سے، حدیثہ کوئی بات. ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی، آپ نے بہت اچھا پڑھا. سسٹر سائمہ آپ پڑھ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال مرد، قوامون حاکم ہے، علی النساء عورتوں پر، بما اس وجہ سے، فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے، بعضہم ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، وبما اور اس وجہ سے جو، انفقو وہ سب ان سب نے خرچ کیا، من اموالہم اپنے مالوں میں سے، فالصالحات پس نیک عورتیں، قانتات فرما بردار ہیں، حافظات حفاظت کرنے والی ہیں، للغیبی پوشیدہ رازوں کی، بما اس وجہ سے جو، حفظ اللہ حفاظت دی اللہ نے ان کو، واللاتی اور وہ عورتیں جو، تخافون جن سے تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی سرکشی کی وجہ سے، فعظوہن تو تم انہیں سمجھاؤ، وہجروہن اور ان کو الگ کرو، فی المضاجع بستروں میں، وضربوہن اور تم انہیں مارو، فَإِن پھر اگر، اطعناکم وہ تمہاری اطاعت کریں، فلا پس نہ، تبغوا تم تلاش کرو، علیہن ان پر، سبیلا کوئی اور راستہ، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، علین اعلیٰ، کبیرن بہت بڑا، وَإِن اور اگر، خفتم تم ڈرتے ہو، شکاکا
جھگڑے سے بئی نہیما ان دونوں کے درمیان فباسو تو تم مقرر کرو حاکمن ایک منصف من اہلی ہی مرد کے خاندان سے وہ حاکمن اور ایک منصف من اہلیہ عورت کے خاندان سے ان اگر یریدا وہ دونوں چاہیں گے اصلاح کرنا یوفی کل لاہو تو موافقت پیدا کرے گا اللہ بینہما درمیان ان دونوں کے ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیمن خوب جاننے والا خبیرن خوب خبردار وعبدو اور تم سب عبادت کرو اللہ اللہ کی ولا اور نہ تشرکو تم شریک ٹھہراؤ بھی اس کے ساتھ شیئن کسی کو وبل والدینی اور والدین کے ساتھ احسانن تم نیک سلوک کرو و اور بھی ذی القربہ قرابت داروں کے ساتھ والیتامہ یتیموں کے ساتھ والمساکینہ مسکینوں کے ساتھ والجاری ذی القربہ اور رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ والجار الجنوبی اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ والصاحبی اور ساتھیوں کے ساتھ بالجنبی ساتھ بیٹھنے والے وابن السبیلی اور مسافروں کے ساتھ وما اور جو مالکت تم مالک ہو ایمانکم اپنے داہنے ہاتھ پر جن کے تم مالک ہو داہنے ہاتھ پر ان اللہ بے شک اللہ لا یحبو نہیں پسند کرتا من سے کانا ہو مختالن خود پسند فخورا فخر کرنے والا ماشاء الذین اللہ وہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. آگے ٹائم آپ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین وہ لوگ جو یبخلون وہ سب بخل کرتے ہیں ویأمرون اور وہ سب حکم دیتے ہیں الناسا لوگوں کو بالبخلی بخل کا ویکتمون اور وہ سب چھپاتے ہیں ما جو آتاہم عطا کیا انہیں اللہ نے من فضلہ ہی اپنے فضل سے وَأَعْتَدْنَا اور بنائی ہے ہم نے للکافرین کافروں کے لیے عذاباً عذاب مہینہ رسوا کن والذین اور وہ لوگ جو ينفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال رعاء دکھانے کے لیے الناس ہی لوگوں کو ولا اور نہ یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر ولا اور نہ بالیومی دن پر الآخری آخرت کے ومن اور جو یکن ہو شیطان شیطان لہو اس کا کرینن دوست فساء تو کتنا برا ہے کرینا ایسا دوست ومازا اور کیا ہوتا علیہم ان پر لو اگر آمنو وہ سب ایمان لے آتے باللہ اللہ پر والیومی اور دن پر الآخری آخرت کے وانفقوا اور وہ سب خرچ کرتے مما اس سے جو رزقہم رزق دیا انہیں اللہ نے وکانا اور ہے اللہ بھی ان سب کو علیما جاننے والا ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں یظلم وہ ظلم کرتا مثقال برابر ذرہ برابر بھی وَإِنْ اور اگر تقو ہو حسنتاً کوئی اچھائی یضاعفھا تو وہ دگنا کر دیتا ہے اسے وَيُؤْتِي اور وہ دیتا ہے من سے لدن کا اپنی جناب سے لدنہ اپنی طرف سے یا اپنی جناب سے اجر عظیمہ بہت بڑا فکیف پھر کیسا ہوگا اذا جب جئنا ہم بلائیں گے من سے کلی ہر امت سے بشہیدن ایک گواہ وجئنا اور ہم بلائیں گے بکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علا پر ہاؤلائی ان سب پر شہیدن گواہ بنا کر یومئذ اس دن یودو چاہیں گے الذین وہ لوگ جو کفروا جن سب نے کفر کیا واساو اور انکار کیا رسول کا لو کاش تصوا برابر ہو جائے بہم ان پر الارض زمین ولا اور نہ یکتمون وہ سب چھپا سکیں گے اللہ سے حدیثاً کوئی بھی بات. ماشاء اللہ جی جزاک اللہ جی. اور جسٹ آپ لوگوں کو رمضان کے حوالے سے بہت سارے مبارکباد اور برکتیں ہوں. علی بھائی اب اوور ٹو یو, آپ نے آگے سیشن کو لے کے چلیں پلیز. سر ایک سوال ہے میرا. جی پلیز. سر یہ دوسری آیت میں ان یریدا کا میں مطلب پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس میں اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ایک چاہتا ہے یا دو چاہتے ہیں یا سب چاہتے ہیں. دونوں چاہیں گے. اچھا سر آگے اسی آپ کے دیکھیں نا بارے میں پوچھ رہے ہیں.
بینہما بھی ہے نا آپس میں, یہ جو بینہما ہے یہ مطلب دو کے لیے ہے, تو اسی لیے بات ہو رہی ہے کہ یریدا وہ دونوں چاہیں گے. باقی علی بھی آپ بتا دیں اس کی اور کوئی اگر پہچان ہے. اچھا ایک اور بات ہے سر، اسی میں کنفیوژن ہے مجھے بھی، یا جی جی یہ بات ہو رہی ہے دونوں میاں بیوی چاہیں گے یا پھر جو ہے دو جو منصف آئے ہیں وہ چاہیں گے؟ نہیں نہیں, یہ تو ظاہری بات میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے کہ اصل میں زندگی تو میاں بیوی نے گزارنا ہے نا. جب نکاح کیا جاتا ہے تو میاں بیوی سے ایجاب و قبول کی بات ہوتی ہے, تو وہ دونوں آپس میں زندگی گزارنے کے لیے قبول ہے قبول ہے قبول ہے بولتے ہیں. تو اب اصل میں آپ کو جو اصل مقصد ہے نا اللہ تعالیٰ کا, کہ اللہ تعالیٰ فیملی یونٹ کو جو امپورٹنس ہے ایک پورے مطلب ایک ادارے کو اللہ تعالیٰ کیونکہ اس پوری کی اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہم نے تخلیق آدم کا وہ پورا واقعہ ہم نے جب پڑھا تھا, تو اللہ تعالیٰ کی پوری اسکیم جو ہے وہ فیملی کے یونٹ کے اوپر بیس کر رہی ہے. کیونکہ اگر یہ فیملی یونٹ اسٹرانگ نہ ہو, اور جس طرح سے ابھی ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ جیسے جاپان میں آہستہ آہستہ آبادی میں کمی آ رہی ہے, یا مغرب کے کئی ممالک میں کیونکہ وہ لوگ آگے بچوں کو پیدا نہیں کرنا چاہتے اور ان کو وہ برڈن محسوس کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری اسکیم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے یونٹ کو سیو رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کے تمام جسمانی تعلقات جو جائز قرار دیے صرف اور صرف کس کے ساتھ, جو آپ کی نکاح میں ہیں عورتیں ان کے ساتھ, اور اس کے علاوہ باقی تمام عورتوں کو ہم نے پورے وہ حرمت کا پیچھے قانون اور قوانین اللہ تعالیٰ نے پیچھے ڈسکس کیے. تو اصل مقصد جو ہے وہ میاں بیوی کے رشتے کو اسٹرانگ کرنا ہے. جی کلیئر ہے جی السلام جی علیکم. جی وعلیکم السلام. میں فرحانہ بات کر رہی ہوں. میں جی سر. ذرا آج کل مصروفیت کی وجہ سے بھی دیری ٹائم, تو میں اس آیت کے متعلق ایک بات کرنا چاہتی ہوں. جی یہ میری بڑی فیوریٹ آیت ہے اور میں اس کا بہت لوگوں کو حوالہ اس پوائنٹ آف ویو سے دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ جب دو لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں تو اس کے بیچ میں ہوتا ہوں, اور جب ایک نیگیٹو ہو جاتا ہے تو میں نکل جاتا ہوں, شیطان آ جاتا ہے. تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں میاں بیوی کی پازیٹیوٹی اور دو لوگوں کی پازیٹیوٹی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے نا وہ کیا ہے. تو میں یہ سب سے یہی بات کہتی ہوں کہ ہمیشہ پازیٹیو رہیں ایک دوسرے کے ساتھ, دو لوگ بھی پازیٹیو ہوں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. یہ بس میں نے ذکر کرنا تھا. بس آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے اور آج کل کی جو ہماری نئی جنریشن ہے ان کو یہ قرآن پڑھانا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جس طریقے سے برائیاں جنم لے رہی ہیں, جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب مطلب یہ موبائل اور یہ سوشل میڈیا نے جو کردار اس وقت جو ادا کر رہا ہے, تو اس حوالے سے بہت سارے گھر جو ہیں آگے ایون مطلب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب جو معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں ان میں مطلب ایک شادی کو یا نکاح کو ایک بالکل مطلب ایک پس پشت جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے, اور لوگ اس طرح سے بہت سارے کوئی لیونگ کا کانسیپٹ اور بہت سارے LGBT کانسیپٹ اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ معاشرے میں جنم لے رہی ہیں. تو اب میں یہی کہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ اس قرآن پاک کو اپنی اولادوں تک ضرور پہنچائیں, اور یہی شاید کتاب جو ہے وہ ان اولادوں کو ہماری جو ہے وہ ایک صحیح تعلیم اور تربیت دینے میں ہمارا مدد کر سکتی ہے. کیونکہ ہم اپنے طور پہ زبان سے کوئی الفاظ اگر بیان کریں گے تو وہ ہمارے الفاظ ہوں گے, اور آج کل کی جو نئی جنریشن ہے وہ اس طرح سے ان باتوں پہ ان کو امپورٹنس بھی نہیں دیتی ہے. لیکن یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ ایک معجزہ ہے, اللہ آسمان سے اترے ہیں یہ الفاظ اور اس کا اثر ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن پاک میں کہا کہ یہ الفاظ اگر میں یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو یہی قرآن جو ہے وہ اس وقت لوگوں کے دلوں کو بدل سکتا ہے. جی پلیز. جی السلام علیکم. میں اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جس میں لائیں گے گواہ بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ. تو وہ کس قدر یہ وہ والی آئی ہے کہ یہ سوچ کے کہ جب بولا ٹائم ہوگا اور جب اس طرح کا سارا معاملہ ہوگا تو پھر ہم مسلمان بھی تو کھڑے ہوں گے ادھر, کیا ہوگا بالکل ایسا جب ہی گواہ بنا کے لایا میں جائے. تو وہ آیات پڑھتا ہوں جو سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ہے, کہ آپ یہ دیکھیے کہ انسان مطلب وہاں پہ کہ انسان کا اس وقت سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ انسان, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان نے یعنی کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے حضرت عیسیٰ سے کہ تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھ کو اور میری والدہ کو جو ہے وہ خدا بنا لو اور میری جو ہے وہ عبادت کرو, تو وہ کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ مجھے تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے بالکل, یہ میں نے تو کبھی بھی ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ انسان کا جو شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے قسم کھائی ہوئی ہے, اس میں انسان نے بعض اوقات کیا ہوا کہ جیسے پوری کی پوری مسیحی قوم جو ہے اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک جسم کے طور پہ حضرت عیسیٰ کا نام دے دیا کہ اللہ تعالیٰ جو کا ظہور ہوا ہے جسم میں حضرت عیسیٰ کے نام کو لے کر, یعنی کہ ایک بہت بڑا شرک جو ہے انہوں نے کر ڈالا. اور اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے صوفی حضرات جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ پوری کی پوری کائنات کو بعض اوقات جو ہے وہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ مادی اظہار جو ہے وہ کائنات کی صورت میں ہوا ہے, جس کو وہ عقیدہ وحدت الوجود کے نام سے پیش کرتے ہیں. تو بہت ساری باتیں اس ٹائم پر اب اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگ اگر سوچیں کہ کون کون سی باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ابھی کہا نا کہ میں رائی برابر کوئی عمل جو ہے اس کو بھی مطلب وہ سامنے ہوگا, وہ ضائع نہیں ہوگا وہ عمل انسان. تو ہم لوگوں کو واقعی سوچنا چاہیے, اور یہ بہت ایک لمحہ فکریہ ہے
کہ جب ہم اللہ کے نبیوں پر آخرت پر ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن ہم ایمان لانے کے بعد اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے ہم کیا کوشش کر رہے ہیں؟ چند روزہ زندگی ہے ابھی، ہمیں اگر دیکھیں تو ہماری زندگیوں کا ٹائم جو ایسا لگتا ہے کہ ہم ابھی بچے تھے، چھوٹے سے تھے، اور کھیل کود کے دن تھے، اور آنکھیں مطلب بالکل ٹائم پتہ ہی نہیں چلا، اور اسی طریقے سے آنکھیں بند ہو جائیں گی. تو اینی وے تھوڑی خیر لمبی ڈیبیٹ ہے. جی علی بھائی. جی سائم کا سوال ہے تو میں نے کیا سوچا سائم اور میں ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں. سائم یہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی سر. یریدو اس کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ وہ سب چاہتے ہیں. وہ دونوں چاہتے ہیں. نہیں، یہ جو میں نے لکھا ہے اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ صحیح جی ہے؟ ارادہ ہوتا وہ اس نے چاہا، اگر یریدو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں ٹیکنیکل اس میں نہیں جا رہا ہوں، یہ ان کا اثر اس میں ہوا تو کیا فرق آیا، میں سمپل ترجمہ پوچھ رہا ہوں. یریدو ہوتا دال پہ پیش ہوتا تو کیا ترجمہ کرتے؟ وہ سب چاہتے ہیں. تو پھر اس کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ وہ چاہیں گے، وہ دونوں اب چاہیں گے. سر اب وہ جو ہے یریدو ہو یریدو گیا، اب کیا ترجمہ کریں گے؟ یریدو وہ سب اور چاہتے یعنی کہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چاہت ہے. نہیں، وہ میں فی سب الحال چاہیں گے. سوال کر رہا ہوں اس لفظ پہ. جی واو الف جمع کے لیے یریدو وہ سب چاہتے ہیں. چاہتے ہیں وہ دو. جی میں سوال یہ کر رہا ہوں، اگر یہ واو الف نہ ہوتا تو یہ ہوتا ایک کے لیے، یریدو وہ چاہتا ابھی ہے. دو ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ دونوں چاہیں گے. واو الف کو ہوتا جمع میں وہ سب ہم، چاہتے، تو درمیان میں ایک اور آتا ہے عربی میں دو کے لیے، اس کے لیے ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں، یریدا، یہ اضافہ الف کا دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے. تصویر. یہاں یعنی پہ کہ اس کو مجھے یہ کنفیوژن اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر دو ہوتے تو یریدانی شاید اس طرح کا کوئی لفظ آتا. ہاں اب آپ آئے نا، ان جو ہے نا ان اثر ڈالتا ہے اس طرح کا شرطیہ اسلوب میں، تو وہ چاہیں کا ترجمہ بن رہا ہے یہاں پر. اگر وہ چاہیں تو ان اثر یہ بھی ڈالتا ہے کہ وہ نون بھی گرا دیتا ہے، تو واو الف جو آ رہا ہے در حقیقت وہاں بھی نون گر جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی نون گر گیا، تو یہ گر جانے کی وجہ سے یہ صرف الف رہ گیا. جی سر سمجھ آ گیا، جزاک اللہ. اچھا علی بھائی، یہ جو بینہما ہے اس سے بھی آگے مطلب پتہ چلتا ہے دو کا. جی جی بالکل، ہما دو کے لیے ضمیر ہے. کلیئر ہے یہ بات؟ جی clear. اب جی سر. ایک لفظ کے ترجمے میں آپ لوگ میری مدد کریں گے. یہ مائک بند کر لیں، آپ نے جو بول رہے ہیں پلیز. جی یہ لفظ ہے، اس کو میں باقی ترجمے چھوڑ دیں، لفظ کا ترجمہ کرتا ہوں، مطلب میری مدد کریں. اصل میں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ قوامون. قوامون، قوام کاما یقومو، اگر اس صیغے میں جائیں قواما یقومو یا قومو بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو قائم ہونا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ کھڑے ہونا. مقرر ہو. کھڑا ہونا. صحیح ہے، کھڑا ہونا صحیح ترجمہ ہے. صحیح ہے، قیام. متوازن ہونا کسی چیز کا اس کو بھی قائم کہتے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے نا، توازن پر ہونا کسی چیز کا اس کو بھی قائم کہتے ہیں. اچھا، قوام میں جو شد آتا ہے اس میں ہونے سے کرنے کا مفہوم آ جاتا ہے. صحیح ہے نا، جیسے کہ نزلہ نازل کیا، اب قوام میں ایک الف کا بھی اضافہ ہے، تو قائم کرنے والا، یہاں پہ جمع میں قائم کرنے والے ہیں. اگر انگلش میں لفظ استعمال کرو، اسٹیبل رکھنے والے ہیں، اسٹیبل کرنے والے ہیں. کون؟ مرد. رجال. تو اس کا ترجمہ اگر ہم حاکم کرتے ہیں مترادف لفظ کے طور پر، کہ ان کی ذمہ داری ہے عورتوں پر، اس لیے عورتوں کی ساری ذمہ داریاں عورتوں کو ان کی زندگی کو اسٹیبل رکھنے میں مرد کا کردار ہے. اگر مترادف ترجمہ کر رہے ہیں کہ ملتا جلتا ترجمہ کر رہے ہیں، حاکم کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن حاکم کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والا، جیسے کہ نیچے ایک لفظ آیا بھی ہے حاکم کے معنی. اگر وہ معنی لیتے ہیں تو ہرگز یہ ترجمہ اس کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر اس لفظ کو اگر ہم آگے جوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتا دی کہ یہ جو دیا ہے تو کیوں دیا ہے، وہ اس لیے دیا ہوا ہے کیونکہ اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ہے. اس لیے مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کے جو معاملات ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا، ان کو اسٹیبل رکھنا، ان کو کھڑا رکھنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. تو یہاں ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے حکومت چلا لیں، بادشاہ بن جائیں، ان کے فیصلے چلنے لگ جائیں. ذمہ داری میں صرف مرد کو یہ دیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں بتا دیا کہ ایک دوسرے کو فضیلت اس لیے دی ہے کیونکہ مرد کو یہ فضیلت جو ملی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے.
تو در حقیقت اس چلیے لفظ کے اوپر یہ میری سمجھ ہے۔ علی اچھا علی بھائی، یہ بات آپ نے جو ہائی لائٹ کی ہے، آپ دیکھیں کہ بعض گھروں میں جہاں پہ عورتیں کما رہی ہوتی ہیں اور مرد نکھٹو ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ڈیفیکٹو میتھڈ کے تحت آٹومیٹکلی عورتیں قوام ہو جاتی ہیں. مطلب آپ دیکھیں ایسے ہی وہاں ہوتا پہ ایسے گھروں پہ عورتوں کی پھر جو ہے نا فائنل اتھارٹی ان کی چل رہی ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ظاہر ہے یہ ایسی چیز ہے نا خرچ کرنا، آپ کے اندر ایک جیسے کہتے ہیں نا احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کے اندر ایک بادشاہت پیدا کر دیتا ہے، میں خرچ کر رہا ہوں، آپ بن جاتے ہو. تو اگر عورت کما کے دے رہی ہو، مرد نہیں کما رہا، تو لازماً مرد اس اسٹیج پہ آ جائے گا. ایک اور لفظ یہاں پر ہے نشوز، سر اٹھانا. نشوز عام قسم کے سر اٹھانے کو نہیں کہتے ہیں، وہ اس نظام کو چیلنج کرتے ہوئے سر اٹھائیں. ایسی خواتین کے لیے کہا گیا کہ نہیں میں کماؤں گی، آپ بیٹھو، آپ کی والی بات. تو پھر جو ہے نا ایسے معاملات جو ہے خرابی کی طرف جاتے ہیں. تو یہاں کہا جا رہا ہے ان کو سمجھا دو، اگر نہ سمجھے تو علیحدگی اختیار کرو. اچھا اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں پہلو پہ لیٹنے کے معنوں میں نا. اچھا میم لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے، زاجع کہتے ہیں لیٹنا، مطلب کسی چیز کو لٹا دینا. میم لگنا لیٹنے کی جگہ، تو اس لیے بستر کے معنوں میں آتا ہے، لیکن یہ خاص طور پہ مرد اور عورت کے بستر کو کہتے ہیں مزاجع. ایسے ہی مطلب ظاہر ہے اس سے مراد وہ ہے کہ جہاں مرد اور عورت اکٹھے سوتے ہیں اس معاملے کو ترک کر دو، الگ کر دو، اس سے علیحدگی اختیار کر لو. پھر وَاضْرِبُوهُنَّ ماشاء اللہ سلمان بھائی نے بڑی اچھی اس کی تفصیل کر دی. لیکن کہنے کا سارا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت نظام کی خرابی یہیں سے ہو جاتی ہے کہ اگر مرد اپنی ذمہ داری جس کو حاکم بن کے باقی کام کر لے لیکن اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے. اب دیکھیں آگے کنجوسی اور ہاتھ تنگی، یہ سارے ذکر کے ساری وجوہات یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید واضح کر رہے ہیں، اور ایک ذہن سازی ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں بھی مت کرو، ان کا جو حق ہے ان کو دینا ہے. بہرحال ہمارا ٹائم اوور ہو گیا معذرت کے ساتھ، اب چونکہ یہ لفظ تھا ماشاءاللہ. باقی آپ لوگوں نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا، لفظی ترجمے میں یہ چیز آ گئی تو میں نے کہا واضح کر دوں. اچھا اب اجازت ہے مجھے کہ میں اپنی گرامر کی کلاس کروں؟ اجازت ہے سر. بہت شکریہ. اچھا ہم جو پڑھ رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں الفاظ کی پہچان یا لفظ کی پہچان، تو اس کو ہم نے گرامر کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں تو آسان گرامر اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ آسان طریقے سے ہم سمجھیں. تو اس میں نہ تو ہم آپ لوگوں کو کوئی سبق دے رہے ہوتے ہیں، البتہ کبھی کبھار میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے پریکٹس کے لیے کر لیں. تو کوشش یہ کریں، آپ جو اسباق آ رہے ہیں، اب چونکہ چیزیں کھلتی جا رہی ہیں، آپ سمجھ گئے، آپ مزید چیزیں بننی ہیں، تو اب جو اسباق آ رہے ہیں خود ہی پریکٹس کریں. اور پریکٹس کے لیے میں کہوں گا قرآن کا استعمال کریں. قرآن جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا شروع کر دیں. اور یہ جو آج جو سبق ہم پڑھیں گے قرآن میں بہت سارے مقامات پہ یہ آتا ہے. اگر آپ نے آج پہچان کر لی اور آپ نے ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا، اچھا یہ فلاں چیز ہے، میں لفظ نہیں بول رہا ہوں، وہ وہاں بتاؤں گا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے پہچان شروع کر دی. اور اگر کہیں پر اس میں فرق آ جائے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ وہ نہیں ہے جو ہم نے پڑھا تھا، یہ کچھ اور ہے، یہ فرق واضح ہونا شروع ہو جائے گا. تو اب تک ہم جو پڑھ رہے تھے الحمدللہ، میں سبق شروع کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم پڑھ رہے تھے اب تک جو الفاظ پڑھ رہے تھے اسم کے حوالے سے، الحمدللہ وہ ٹاپک ہمارا مکمل ہوا. اب ہم دائرہ اسم ابھی جاری ہے، اس لحاظ سے اب مرکبات پڑھیں گے. مرکبات کیا اردو میں ہم جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. مرکب کیسے کہتے ہیں؟ دو چیزوں کمپاؤنڈ کو دو یا دو سے زیادہ چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں اس کو مرکب کہتے ہیں، کسی چیز کو ملا دینا. ٹھیک ہے، تو یہی ڈیفینیشن ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں. مرکبات در حقیقت اب چونکہ گرامر پڑھ رہے ہیں نا تو ہم لفظ کی بات کر رہے ہیں. کوئی بھی لفظ خواہ اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو، وہ جب تنہا ہو، اکیلا ہو، تو جملے سے ہٹ کر ہو، تو اس کو عربی گرامر میں کے اصطلاح میں مفرد کہتے ہیں. فرد ایک کو کہتے ہیں مفرد، یعنی کہ اکیلا. اور جب مفرد سے ملتا ہے، اب دو مل سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کو مرکب کہا جاتا ہے. یعنی مفرد جمع مفرد مرکب. ٹھیک ہے، اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، اب ہم لفظ سے نکل کر اب ہم جملوں کی طرف جا رہے ہیں. الحمدللہ آج آپ لوگ پہلا جملہ بنانا سیکھیں گے انشاءاللہ عزیز. اچھا میں کچھ جملے لکھ رہا ہوں اردو میں. نیک لڑکا، لڑکے کی کتاب، یہ قلم، کمرے میں، یہ لڑکا ہے. اب یہ جتنے بھی جملے میں نے لکھے، اب ظاہر ہے یہ ایک لفظ تو نہیں ہے نا. ہم نے لڑکا شاید پڑھا تھا، نیک بھی پڑھا تھا، لیکن آج دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھ رہے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ مرکب ہے. لڑکے کی کتاب، یہ اردو میں 3 الفاظ ہیں، تو یہ بھی مرکب ہے. یہ قلم، یہ بھی مرکب ہے.
کمرے میں یہ بھی مرکب ہے، یہ لڑکا ہے مرکب ہے۔ اچھا یہ سارے جملے الگ الگ قسم کے ہیں۔ اچھا اردو میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں مزید بتاؤں گا جملہ عربی میں کیوں نہیں ہے کیا نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو غور کریں تو کیا نیک لڑکا میں بات مکمل ہو رہی ہے؟ نہیں نہیں جی، نہیں ہو رہی۔ نہیں لڑکی کی کتاب بات مکمل ہو رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں نہیں ہے تو مرکب، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ قلم نہیں یہ بھی نہیں سمجھ رہا۔ کمرے میں، نہیں اچھا یہ لڑکا ہے، کمپلیٹ یہ کمپلیٹ ہے، یہ صحیح صحیح ہے۔ عربی میں جو جملہ نہیں سوری، جو مرکب جس میں بات مکمل نہ ہو، مرکب کی اب دو قسمیں پڑیں گے، جس میں بات مکمل نہ ہو اس کو کہتے ہیں ناقص، جس میں بات پوری نہیں ہو رہی، یعنی کہ آگے کچھ اور بھی ہونا ہے یا آگے پیچھے کچھ لگنا ہے اس کے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر جو مرکب مکمل ہو جائے اس کو کہتے ہیں تام، تمام اسی سے نکلا ہے۔ جو تام ہے در حقیقت عربی میں اس کو جملہ کہتے ہیں۔ میں کہوں گا یہ لڑکا ہے عربی میں جملہ ہے، باقی مرکب ناقص مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرکب ناقص، مرکب تام، یہ دو قسم کے مرکب پائے جاتے ہیں۔ تام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں گے مزید، ہم اس کو دیکھیں گے، یہ نیک لڑکا ایک الگ قسم کا جملہ ہے، اس میں کیا چیز آ رہی ہے؟ ایک لڑکا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نیک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہا ہے لڑکے کی کتاب، اس میں کیا کیا جا رہا ہے؟ نسبت دی جا رہی ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ نسبت دینے سے اب وہ لڑکا بھی معرفہ ہو گیا، کتاب بھی معرفہ ہو گیا۔ یہ قلم یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ یہ قلم۔ کمرے میں یہاں پہ ایک حرف کا استعمال کیا جا رہا ہے، فی غرفتن، ٹھیک ہے، کمرے میں۔ یہ لڑکا ہے، یہ پورا ایک جملہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو اگر ہم سامنے رکھیں، اسی کی ایک مثال اگر ہم لے کے آگے چلے، جیسے کہ نیک لڑکا، اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ایک نیک لڑکا، میں کہہ رہا ہوں نیک لڑکا۔ اب یہ جملے کی قسم آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ اچھا ایک کے لیے اگر ہوتا تو جیسے کہ ہم اشارہ ہوتا تو دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس طرح کے اشارے ہوتے ہیں۔ اردو میں کیا ہوتے ہیں؟ ایک، کچھ، چند یا کوئی، اس طرح کا کوئی لفظ لگا ہوتا۔ کوئی نیک لڑکا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نکرہ ہے، لیکن یہ نیک لڑکا کہہ رہا ہوں، کوئی یا ایک نہیں لگا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے یہ معرفہ ہے۔ چلے یہ آگے بھی بات آئے گی۔ اب نیک لڑکا دو الگ الگ الفاظ ہیں، ان کو ہم نے اگر بریک کریں، نیک کا نیک جو ہے در حقیقت صفت ہے، یہ خوبی ہے، بتائی جا رہی ہے کس کی؟ لڑکے کی۔ تو جس کی خوبی بتائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں موصوف، صفت اور موصوف۔ کلیئر ہے بات؟ اچھا ٹھیک ہے اس طرح کے مرکب کو، جیسے کہ جس میں صفت بتائی جائے، اس کو عربی میں کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ نہیں ہے، یہ ناقص مرکب میں سے مرکب توصیفی ہے، پہلا مرکب جس کو آج ہم پڑھیں گے، مرکب توصیفی۔ اچھا صفت اور موصوف سے مل کر مرکب توصیف بنتا ہے۔ اچھا یہ اردو کی ترتیب ہے، صفت پہلے آتا ہے، موصوف بعد میں آتا ہے، مطلب نیک پہلے آئے گا، لڑکا بعد میں آئے گا۔ لیکن عربی میں یہ ترتیب کیا ہو جاتی ہے؟ ریورس ہو جاتی ہے، موصوف پہلے آئے گا، صفت بعد میں، ٹھیک ہے۔ اب مرکب توصیفی، اس کی تعریف بھی ہم پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ مرکب توصیفی کا ایک ہی قاعدہ ہے، وہ کیا قاعدہ ہے؟ اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے، یعنی کہ جو ہم نے پڑھ لیے ہیں، اعراب، جنس، عدد اور وسط، ان چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے صفت جو ہے، یعنی کہ جو نیک ہے، چونکہ یہاں پہ ریورس ہے، صفت موصوف کے تابع ہوگا، جو موصوف ہوگا وہی صفت ہوگا۔ اب مزید تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ مثال کے طور پر اگر موصوف معرفہ ہے، معرفہ کی ڈیفینیشن یاد ہے نا، معرفہ کی قسم ہم نے پڑھی تھی، اگر تو ان میں سے کوئی قسم میں موصوف ہے، یعنی کہ لڑکا اس وقت معرفہ ہے تو اس کی صفت بھی معرفہ ہی آئے گی۔ اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ آئے گی، اگر مذکر ہے تو مذکر ہی، مؤنث ہے تو مؤنث، واحد ہے تو واحد، مثنیٰ ہے تو مثنیٰ، جمع ہے تو جمع، رفع ہے تو حالت رفع میں، نصب میں ہے تو حالت نصب میں ہوگا، جر میں ہے تو حالت جر میں ہوگا۔ یعنی کہ جو موصوف ہوگا وہی صفت ہوگا، ان سے دو تین چیزیں اکٹھے ہو کر بھی آ سکتی ہیں اور کوئی ایک چیز بھی ہے، تو یعنی کہ صفت جو ہے موصوف کے تابع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دو باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات، عربی میں جو اردو سے ہم ترجمہ کرتے ہیں یا عربی کا اردو ترجمہ کرتے ہیں تو ہم نے بات کو ریورس کر دینا ہے۔ اب نیک لڑکے کی جگہ ہم کیا کہیں گے؟ لڑکا نیک، ٹھیک ہے، ابھی تو عربی ترجمہ کریں گے ہم نا۔ دوسری بات، اس بات پہ یاد رکھیں گے کہ ہمیشہ چاروں اعتباروں سے جو صفت ہوگا وہ موصوف کے تابع ہوگا، یعنی کہ جو موصوف ہوگا وہی صفت ہوگا۔ وہ چاروں اعتبارات کی ساری تفصیل میں نے یہاں رکھ دی۔ آگے چلتے ہیں، مرکب توصیفی کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ نیک لڑکا، یہ ہمارے پاس ایک سمجھ لیں ایک مرکب آیا۔ نیک کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، نیک کو ہم کہتے ہیں یہ صفت ہے، لڑکے کو کہتے ہیں موصوف ہے۔ اب اردو کی ترتیب یہ ہے، عربی ترتیب کے اعتبار سے اب موصوف اور صفت
یہ رکھتے ہیں اور نیک لڑکے کا یا نیک لڑکا اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اس کو کرتے ہیں ریورس، لڑکا نیک. اب لڑکے کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ولد ولد اکیلا پڑھ رہے ہیں تو ولد، ٹھیک ہے. اور نیک کا کیا ترجمہ بنتا صالح ہے؟ صالح. صالح میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ میں ایک ایک کر کے پڑھوں گا تو یہ ظاہر ہے مفرد کے طور پہ پڑھوں گا، لیکن جب جملے میں کہوں گا نیک لڑکا، اب یہاں پر مجھے ایک یا کوئی اس طرح کا کوئی لفظ نہیں مل رہا، تو اس کو ولدن کو کیا کروں گا میں؟ الولد کر دوں. والا ٹھیک ہے؟ والدن اب یہ معرفہ ہو گیا، اس میں ایک کوئی چند اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، تو اب یہ معرفہ ہو گیا. اب چونکہ میرے پاس لڑکا جو ہے اس کا نکل آیا نتیجہ کہ الولدو ہے، اب وہ سارے اعتبار مطلب چاروں پہلوؤں سے جو ہم نے سوچا تھا اس کو ہم اس پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اعراب کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ ولدو، الولدو آخر میں کیا ہے؟ پیش ہے، حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے، جنس کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس میں مؤنث کی کوئی علامت نظر آ رہی ہے؟ ویسے تو یہ حقیقی مذکر ہے ویسے بہرحال، کیونکہ اس کے اگینسٹ ایک مؤنث ملتا ہے ہمیں بنت. ٹھیک ہے، تو یہ مذکر ہے. عدد کے اعتبار سے کیا؟ یہ ایک کی بات واحد ہے. ماشاء اللہ، زبردست. اور اسی طرح وسط کے اعتبار سے ابھی ریسنٹ ہم نے پڑھا ہے، تو یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ معرفہ. اس کی نشانی ال نظر آ گئی نا ہمیں، الولد. اب یہ چاروں اعتبارات سے رفع، مذکر، واحد، معرفہ. اب صالحن کو ہم یہ بنائیں گے تو کیا لکھیں گے؟ الصالح. الصالحو. ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے اب الولد. اچھا مزید ایک بات بھی بتا دو ساتھ ساتھ، ہم نے پڑھا تھا جو لام کہاں پروناؤنس نہیں ہوتا؟ شمسی حروف میں، یعنی کہ صاد جو ہے اگر شمسی حروف میں سے ہے تو لام پروناؤنس نہیں ہوگا. یہ ہم نے پڑھا تھا نا پچھلے سبق میں. قمری حروف کے بارے میں ہم نے ایک جملہ لکھا تھا، حق کا کو عجب غم ہے، نہ ہا ہے نہ قاف ہے نہ خا ہے نہ واو ہے نہ فا ہے، عین ہے نہ جیم ہے نہ با ہے، غین ہے نہ میم ہے، نہ ہا ہے نہ یا ہے. ان میں سے نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ شمسی ہے، یعنی کہ یہاں پہ لام پروناؤنس نہیں ہوگا. مزید ہم نے ایک اور چیز سمجھی تھی کہ یہ حمزۃ الوصل جو کہلاتا ہے، یہ پچھلے حرف میں حرکت اگر آ رہی ہو اور ملا رہے ہوں تو یہ بھی پڑھنے میں نہیں آتا. لکھا جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. تو ہم کہیں گے الولد الصالح، وقف کریں گے تو صالح، اگر وقف نہیں کریں گے تو صالح. اب اس میں حرکات کی ضرورت پیش آئے گی آپ لوگوں کو اگر یہ سب چیزیں پتہ ہو. ال کا ہمیں پتہ ہے زبر کے ساتھ پروناؤنس کریں گے، ولد ویسے ہی ہمیں پتہ ہوگا، درمیان میں ملا کے پڑھیں گے الولد الصالح. اگر میں حرکات ہٹا بھی دوں الحمدللہ ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا یہ ایک مثال ہو گئی. اب مرکب توصیفی کی اگلی مثال کرتے ہیں. یہ تو ہم نے لڑکے کے بارے میں پوچھا، اب لڑکی کے بارے میں یہ بات کریں گے تو البنتو ہوگا. اب صالح تو اردو میں تو نیک ہی ہے ترجمہ ہمارے پاس، عربی میں کیا ہوگا؟ جو صالح. صالحات. ماشاء اللہ. صالحات. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو موصوف ہوگا وہی صفت ہوگی. موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہی آئے گی. اچھا اگر دو نیک لڑکے ہو جائے تو اب دو کا فگر آ گیا. ٹھیک ہے، دو کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ الوالدان دانی. الولدان. صالحانی. ماشاء اللہ، الصالحان. ملا کے پڑھیں گے الولدین الصالحان. ٹھیک ہے، اچھا دو نیک لڑکیاں ہوں تو کیا ہوگا؟ البنتانی. صالحاتانی. ماشاء اللہ، صالحاتانی. ماشاء اللہ، آپ لوگ جملہ بنانا سیکھ گئے. البتان الصالحاتان. اچھا اب جمع میں بات کر رہا ہوں نا، نیک لڑکے. اب اردو میں یہ مثال نظر آ جاتا ہے نا کہ جمع ہے، تو نیک لڑکے کے لیے الاولاد، جمع مکسر ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ جمع مکسر ہو گیا لیکن ہے کیا؟ جمع ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ صالحون. صالحون، جمع کا صیغہ لائیں گے. اسی طرح نیک لڑکیاں ہوئی تو بنات جو ہے اس کی صالحین. صالحان. صالح، ایک آواز آ رہی صحیح آ رہی ہے. صالحین. صالحات. ماشاء اللہ. اب چونکہ وقف کر کے پڑھیں صالحات. ٹھیک ہے، اچھا اب جو ہے الفاظ میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ڈائریکٹ میں لے کر آ رہا ہوں. الصراط اگر آئے گا جس کا معنی ہمیں پتہ ہے نا، راستہ. 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 تو المستقیم آئے گا. ٹھیک ہے، اچھا سمجھ لیں القرآن اگر آئے گا زیر کے ساتھ، القرآنی. حالت ہے کون سی حالت میں چلا گیا یہ؟ جر. سورہ یاسین کی ابتدا کیا ہے؟ یاسین والقرآن قرآن الحکیم. حکیم. الحکیم. یہ بھی حالت میں جر میں چلا گیا.
यहाँ पे जबर के साथ नसब में था तो ये हालत नसब में था। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ इमाम। इमाम कहते हैं लीडर को, सामने होता है उसको कहते हैं। ठीक है, इमाम, इमामुन। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ अदल वाले इमाम की, तो क्या कहूंगा मैं? आदिलन, इमाम आदिलुन, आदिल, इमामुन आदिल, आदिल, आदिलुन, आदिल, माशाल्लाह, एग्जैक्टली उसी पे जाके बैठेगा। अय्यामुन, मादूदातुन, आखरुन, अय्याम कहते हैं दिन को, दिन की दिन, जमा है। ये जो है क्या है, कौन सा जमा है? जमा मुकस्सर, इसमें लफ्ज टूट गया। अब मुअन्नस क्या आई? मादूदात, मादूदात क्यों आई? ये एक कायदा है, मैं आपको बताना चाह रहा था, इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने। जब भी जमा मुकस्सर कोई लफ्ज आ जाए और वो गैर आकिल हो, ये याद रखिएगा, मैंने लिखा नहीं है, जमा मुकस्सर आ जाए और गैर आकिल हो, मतलब इंसान ना हो, फरिश्ते ना हो, जिन ना हो, उनके लिए मुअन्नस का भी सीगा आता है। ठीक है, का अय्यामुन, भी मुअन्नस का भी सीगा आता है। कहीं कहीं जो है आपको मुजक्कर का मिल जाएगा, लेकिन अक्सर मुअन्नस का सीगा आता है। ठीक है, और कहीं मुअन्नस वाहिद का सीगा भी मिलेगा। तिल का रसुल, रसुल जो है रसूल है, मतलब रिसालत पहुंचाने वाले, अब पहुंचाने वाले रसुल जो है टूट गया, तिलका का सीगा आ गया उसके साथ। बहरहाल यहाँ तक हमारा सबक मुकम्मल हुआ। ये कायदा है, इसको याद रखिएगा, ये आता रहेगा, इसको हम समझते रहेंगे। मतलब याद इस लिहाज से नहीं रखिएगा कि आप लोगों को मैंने सबक दिया, याद इस लिहाज से रखिएगा जब भी इस तरह का कोई आपको मिले पहचान कर लीजिएगा। और अब आपने देखा होगा अल्लाह ताला के नाम अक्सर आ रहे होते हैं, सही है, या कहीं पर और भी ऐसे जुमले आ रहे होते हैं, जैसे रहमान और रहीम, जिस तरह के जुमले और भी इस तरह के आ रहे होते हैं, तो अक्सर वो मिलते जुलते आ रहे होते हैं। असल में अल्लाह के नाम का वो बदल है, जैसे कि बिस्मिल्लाह ही, सही है, जेर के साथ, अर्रहमानी, अर्रहीमी, जेर के साथ आ रहे होंगे। इसी तरह बहुत सारे मकामात पे आपको मिलेंगे वो जुमले, जैसे कि जैसे सिरातल मुस्तकीम आ गया, अगर ये होता सिरातुन तो क्या होता? मुस्तकीमुन होता। तो ये बहुत सारे जुमले आपको मिलेंगे, जहां आपको मिले तो आपने क्या नाम रखना है इसका? मुरक्कब तौसीफी। ये वो जुमला है, ये वो मुरक्कब है जिसमें इसकी सिफत बयान हो रही है। अब सिफत से आपने पहचानना है, सिफत जाहिर है वो बहुत सारी चीजों में आता है, जैसे कि मैं कहूँ कि लंबा है भी सिफत है, छोटा है भी सिफत है, गोरा है भी सिफत है, काला है भी सिफत है, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह से कोई भी सिफत बयान हो रही हो और वो बात दो दो चीजों की हो रही होगी, तो आपको पता चल जाएगा ये मुरक्कब तौसीफी है। अच्छा, यहाँ से भी आगे कायदे चूंकि आगे खुलेंगे बातें, जब कोई चीज इस तरह ना हो, दोनों मिलते जुलते ना हो, तो वो मुरक्कब तौसीफी नहीं होगा, इसका मतलब है कुछ और बात है वो। बहरहाल, तो यहाँ तक हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह जुमले बनाना सीख लिया। और जुमले में सबसे पहला मुरक्कब, सॉरी, जुमले अरबी के एतबार से नहीं कह रहा हूँ, उर्दू के एतबार से कह रहा हूँ, पहला मुरक्कब हमने बना लिया है। और उसमें मुरक्कब तौसीफी जो नाकिस मुरक्कब में से एक है, वो हमने सीख लिया। आगे कौन सा मुरक्कब है उसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इस पर कोई सवाल तो नहीं है? वक्त बहुत हो गया, माजरत के साथ। सवाल अगर है भी तो आप सलमान भाई को भेज दीजिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। चलिए जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो रमज़ान में क्लास होगी वो 10 बजे होगी इंशाल्लाह, 10 नेक्स्ट फ्राइडे को। तो इंशाल्लाह फिर बाकी फिर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप ग्रुप में भेज दीजिएगा। जी ठीक ओके, अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज, अल्लाह हाफिज।